अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डे 30 में फ़हम कुरान के आप मेरी प्यारी बहनों का इस्तक़बाल करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। चलिए हम अपना सूरह नहल तक हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था और हमारा पारा नंबर 14 चल रहा। आयत नंबर 32 तक हमने कंप्लीट किया था। अब यहाँ पर आयत नंबर 32 से हम लोग आगे देखेंगे। तो सूरह नहल आप लोगों को याद होगा कि कल हम लोग देखे थे। इसकी ये 16th सूरा है, ठीक है, 16th सूरा है, 16 रुकुओं पर मुश्तमिल है और 128 आयतें हैं। और ये सूरा और ये तीनों ग्रुप्स यानी ये ग्रुप के तीनों सूरे यानी कि सूरह नहल, सूरह इसरा और सूरह कहफ तीनों हम देखेंगे कि काफ़ी बड़ी सूरतें हैं और ये और सूरत है जिसकी कोई जोड़ी नहीं है यहाँ पर। और फिर सूरह इसरा और सूरह कहफ आगे जोड़ी हम लोग देखेंगे। और इसको क्या कहते हैं सूरह नहल का और एक जो नाम है वो क्या है, सूरह अन-निअम है, यानी कि नेमतों वाली सूरत। बहुत सारी नेमतों का इसके अंदर जिक्र है जो कल भी हम देखे थे। और हम लोगों ने जन्नत का जिक्र और जहन्नुम का जिक्र कल हम लोगों ने देखा। बहुत ही प्यारा जिक्र जन्नत का कि अल्लाह ताला हर मन चाही चीज़ अल्लाह ताला कल हमको क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमको हमारे कोशिशों के बदले अल्लाह ताला अता करेंगे। और वहाँ सलामती के साथ क्या कहा जाएगा, सलाम हो तुम पर, जाओ जन्नत में अपने आमाल के बदले। यानी कि यहाँ देखिए कि जैसा हमको मालूम है कि अपने आमाल से हम जन्नत को नहीं खरीद सकते, राइट, कि जन्नत इतनी खूबसूरत है कि कोई इंसान उसको एफर्ट नहीं कर सकता, चाहे वो कितने भी आमाल क्यों ना कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे शरीफुन नफ्स इंसान थे पूरी दुनिया में, तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी जन्नत का सवाल अपने अमल से नहीं कर सकता, इल्ला ये कि मफ़हूम बता रही मैं, इल्ला ये कि अल्लाह की रहमत ना हो। पर यहाँ पर हमको हमारी एप्रिसिएशन के लिए हमको अल्लाह ताला यानी कि अल्लाह ताला ये बोलेंगे कि सलामती के साथ तुम दाखिल हो जाओ तुम्हारे अमल की वजह से, तो हमको इसके ज़रिए से अल्लाह ताला अप्रिशिएट करेंगे। कितनी प्यारा, यानी कि देखिए कि अल्लाह ताला ये नहीं बोलेंगे, एहसान नहीं जताएंगे कि देखो मेरे रहम से तुम दाखिल हुए वरना तुम्हारे अमाल क्या थे, बल्कि हमको अल्लाह ताला और उसमें खुशी देंगे कि तुम्हारे खुद के अमल से तुम दाखिल हो रहे। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जो ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं तो इसके सिवा अब और क्या बाकी रह गया है कि मलाइका ही आ पहुँचे। यानी कि बार बार जो उन लोग डिमांड कर रहे मौजज़े का, तो अब क्या रह गया है कि मलाइका आ जाए यानी कि अजाब के लिए, या तेरे रब का फैसला सादिर हो जाए। इस तरह की डिटाई इनसे पहले बहुत से लोग कर चुके हैं। फिर जो कुछ उनके साथ हुआ है वो उन पर अल्लाह ताला का जुल्म ना था, बल्कि उनका अपना जुल्म था जो उन्होंने खुद अपने ऊपर किया था। उनके करतूतों की खराबियां आखिरकार उनके दामनगीर हो गई और वही चीज़ उन पर मुसल्लत हो गई। यानी कि बार बार जो है वो लोग डिमांड कर रहे अजाब का, तो अल्लाह ताला का फैसला आ गया और उनके ऊपर अजाब हो गया और होकर ही रहा जिसका वो मजाक उड़ा रहे थे। ये मुशरिकीन कहते हैं अगर अल्लाह ताला चाहता तो ना हम और ना हमारे बाप दादा उसके सिवा किसी और की इबादत करते। यानी कि अब देखिए कि ये एटीट्यूड किसका है, ब्लेम करने का एटीट्यूड, इल्ज़ाम डालने का एटीट्यूड, ये इब्लीस का एटीट्यूड था, राइट, हम लोग देखे थे। तो अब यहाँ पर देखिए कि उन लोग क्या बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला चाहते थे तो हमको हिदायत दे देते थे, अल्लाह ताला चाहते तो फिर हम लोग सीधे रास्ते पर रहते थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला इनका एटीट्यूड अल्लाह ताला बता रहे कि उन लोग बोल रहे कि ना हम शिर्क करते थे ना हमारे बाप दादा शिर्क करते थे। अब अल्लाह ताला अगर
ہم کو ہدایت دیتے تو ہم سیدھے راستے پہ رہتے تھے. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہمارے اندر، یہ ابلیس کا، یہ کفار مکہ کا نہیں رہنا ہے کہ اللہ چاہے تو ہم نماز پڑھیں گے، اللہ چاہے تو ہم عبادت کریں گے، نیک رہیں گے. تو اگر کسی کو دین کی طرف بلایا جاتا تو کیا بولتے کہ ہاں انشاءاللہ ضرور کریں گے. اللہ کے ہاتھ میں ہے بھئی، اللہ ہدایت دیتا، اللہ ہدایت دیے تو ضرور ہم بھی ضرور کریں گے یہ کام. تو یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ہم کو کوشش کرنی پڑتی ہے. تو یہاں پر ان لوگ بول رہے کہ ہم یہ شرک نہیں کرتے، نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ، اللہ تعالیٰ اس کو کیا بول رہے؟ بہانے بول رہے. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے. تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچانے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ یعنی کہ ان کو پکڑ کے بھی پھر سیدھے راستے پہ زبردستی ٹھوکنا ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا، اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا. اب دیکھیے کہ یہ آیت نمبر 36 سورہ نحل کی، ٹھیک ہے، آیت نمبر 36 سورہ نحل کی بہت امپورٹنٹ ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں جو رسول بھیجا یہی حکم، یہی چیز کا حکم دے کر بھیجا کہ خبردار کر دو ان کو کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. تو یہ ہر طاغوت کا مطلب ہر باطل طاقت، ہر باطل قوت یا ہر باطل چیز جس کی اللہ کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے. تو کیا بتایا جا رہا؟ اللہ کی بندگی کرو صرف اور صرف، اور ہر قسم کے طاغوت سے بچو. تو یہ حکم لے کر ہر نبی آئے. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی. پھر ذرا یعنی کہ جو نبی کی جو دعوت ہے اس کو کسی نے قبول کیا اور کسی نے اس کو نہیں قبول کیا، تو ان کی اوپر ضلالت ہو گئی. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہیں تو ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ تعالیٰ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیتا. اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. تو اب یہاں پر اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے بارے میں حریص تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معجزہ دکھا دو، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دیکھو ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا رد عمل کے حساب سے فیصلہ ہوگا اللہ کا، تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگا. یعنی کہ تم چاہے کتنا بھی فکر کر لو. تو اسی طریقے سے جیسا آج ہم بھی اپنے کسی کے بارے میں فکر کرتے ہیں، اولاد کے بارے میں یا جو بھی ہے، تو ایک تو ہماری فکر بھی رہنا ہے، کوشش بھی رہنا ہے، ساتھ میں ان کا اپنا خواہش بھی رہنا ہے، ورنہ پھر اللہ کی ہدایت زبردستی نہیں ملے گی. یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی خسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا. یعنی کہ قسم کھا کے انہوں بولتے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جانے والے ہیں. تو یہ یعنی کہ انہوں آخرت کے دن کا، مرنے کے بعد اٹھنے کا انہوں یقین نہیں کرتے تھے. جب کہ دیکھیے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں پیدا کی ہے، تو دنیا کا بھی جوڑا ہے، اور دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت کا ہے. تو وہ لوگ بول رہے کہ ہرگز ہم اٹھائے نہیں جائیں گے. اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. کیا اللہ تعالیٰ ایسی کھیل تماشے کے لیے دنیا بنائے کہ بس دنیا میں بھیج دیے، جو جس کا جی چاہے کر لو، ابس کے طور پہ اللہ تعالیٰ بنا دیا، اور اس کے بعد مرنے کے بعد پھر کسی کی پاس پرس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ تو دنیا بنائی ہی گئی ایک مقصد کے تحت ہے، تاکہ تمہیں آزمائے اور پھر تم کو دیکھے کہ کون جنت کے اور کون جہنم کے قابل ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور ایسا ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے گا جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے تھے، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ جھوٹے تھے. رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے کہ ایک حکم دیا جاتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. کیا بولتے اللہ تعالیٰ؟ کن تو فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے خاطر ہجرت کر گئے ہیں، اور ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے خاطر اگر کوئی شخص کوئی جگہ کو بدل رہا ہے
تو وہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھی جو ہے بہتر ٹھکانہ اللہ تعالیٰ دیں گے، بڑا اجر اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اب یہاں پر اشارہ ہجرت حبشہ کی طرف ہے، جو 5 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ اتنا زیادہ ظلم اور زیادتی بڑھ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرو، کیونکہ وہاں کا جو نجاشی بادشاہ تھا وہ بہت اچھا تھا۔ تو پہلی ہجرت میں 12 آدمیوں اور 5 عورتوں نے ہجرت کی، پھر دوسرے سال پھر سے دوسری ہجرت ہوئی اور 82 لوگوں نے، یا 83 بھی بتایا جاتا، مینز، اور 18 عورتوں کے قریب جو ہے لوگوں نے ہجرت کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو ستائے گئے اور اللہ تعالیٰ کے خاطر دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہجرت کرے تو ان کے لیے بہتر اجر ہے۔ کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا انتظار کر رہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہر نبی سے پہلے انسان ہی آئے ہوئے ہیں، کوئی فرشتہ کبھی بھی انسانوں کے پاس نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے۔ اور جن کی طرف ہم اپنے پیغامات کی وحی کیا کرتے ہیں، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے۔ تو اب یہاں پر ایک اسلام کا بہت ہی بہترین فلسفہ بتایا گیا ہے۔ کیا بتایا گیا ہے کہ فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے کہ نہیں معلوم یا جہالت میں رہنا کوئی قیامت کے دن ایکسکیوز بننے والا نہیں ہے۔ اگر ہم قیامت کے دن بولے اللہ نہیں معلوم تھا نا، اللہ میاں کیا کرنا، اسی لیے ہم عمل نہیں کریں، معلوم رہتا تھا تو ضرور کرتے تھے عمل، تو یہ ایکسکیوزز قیامت کے دن کام آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی حکم دے دیے۔ کیا حکم دیے کہ فَاسْأَلُوا اہل الذکر، کہ پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو ہمارے کو یہ فلسفہ سکھائیے، طریقہ سکھایا جا رہا ہے اسلام کا کہ اگر ہم کو کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو نہیں معلوم بول کے نہیں بیٹھ جانا ہے، بلکہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ دیکھیے کہ دین کے ایسے کئی چیزیں ہیں جو ہم کو نہیں معلوم ہیں۔ ایک تو میں اس کی انفارمیشنز یا پھر آپ کی یعنی کہ کچھ ایکسٹرا انفارمیشن کی بات نہیں کر رہی ہوں، بلکہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں کرنے والے جو کام ہوتے ہیں وہ والے کام بھی ہم کو بہت سارے نہیں معلوم رہتے۔ یا جیسا بیسک فار ایگزامپل نماز کا طریقہ لے لیجیے آپ، طہارت کا طریقہ لے لیجیے آپ، روزے کے بارے میں چیزیں لے لیجیے، چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، بہت بڑی اہم چیزیں نہیں بلکہ بالکل بیسک چیزیں جو معلوم ہونا چاہیے ہم کو وہ بھی نہیں معلوم رہتا۔ یا پھر کوئی دین میں ڈاؤٹ رہتا، کتنے کی سالوں سے ڈاؤٹ رہتا، ہم بولتے ہیں کتنے کی سالوں سے یہ ڈاؤٹ ہے، دیکھو میرے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کیوں لاپرواہی کر رہے؟ پوچھئے نا کسی سے جو علم والے ہیں، ان کو جا کر پوچھنا ہے ہم کو۔ تو اور ذکر سے مراد دیکھیے یہاں پر ہمیشہ قرآن کے اندر اکثر جو ذکر کا ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ قرآن سے استعمال ہوتا ہے۔ تو اہل ذکر کیا مطلب؟ اہل قرآن، یعنی کہ جو قرآن والے، جو قرآن کا فہم رکھتے ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، تو ان سے ہم کو پوچھنا ہے اگر ہم کو نہیں معلوم ہے، ڈاؤٹ میں رہ لے کے نہیں بیٹھنے کا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ چیز ہم کو فائدہ نہیں دینے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہیں پر بتا دیے۔ اور پھر کیا ہے، پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتاب دے دے کر بھیجا ہے، اور رسول کیا لے کر آتے ہیں؟ بینات لے کر آتے ہیں جو واضح کلیئر رہتی، ایسا نہیں ڈاؤٹ فل چیزیں نہیں رہتی اس کے اندر، بلکہ کلیئر رہتی۔ اور پھر روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا ہے۔ زبر یہاں پر ورڈ استعمال کیا گیا، زبر کا مطلب کتاب کو کہتے ہیں، تو کتاب دے کر بھیجے۔ اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ۔ اب دیکھیے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، آیت نمبر 44، ٹھیک ہے، آیت نمبر 44 کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ، کہ ہم نے نازل کیا تمہاری طرف ذکر، یہ قرآن کو، یہ کتاب کو، کس لیے نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کر پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کر کے ان کو بتاؤ۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صرف پیغمبر ایز جیسا پوسٹ مین ہوتا ہے ویسے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بس اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمارے تک پہنچا دینا ان کی ذمہ داری تھی، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ لوگوں کے سامنے تم اس کو واضح طور پر کھول کھول کر بتاؤ، پریکٹیکلی اس کے اوپر
عمل کر کے بتاؤ کہ کون سے چیز کو کیسا کرنے کا ہے، کس طریقے سے عمل کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکچولی قرآن کا جیتا جاگتا نمونہ تھے، بالکل قرآن کے اوپر۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے پوچھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا ہے، گویا پریکٹیکلی قرآن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آ کے پہنچا دینے کا کام نہیں تھا، بلکہ اس کے اوپر کیسا عمل کیا جائے۔ اب جیسے نماز کا حکم ہے قرآن کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کے بتائے۔ تو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی ہی ضروری ہے جتنی قرآن ضروری ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سمجھیں، اور یعنی کہ ان کی زندگی کو، ان کے اعمال کو حدیثوں کے ذریعے سے جو ہمارے اوپر ملتی ہے۔ تو اکثر منکرین حق جو ہوتے ہیں، منکرین قرآن جو ہوتے ہیں، انہوں صرف کیا بولتے ہیں، قرآن لے لینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا بالکل نہیں، بلکہ آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ سیرت کو نہ سمجھے، جب تک کہ آپ حدیثوں کو نہ سمجھے۔ تو کیا بتایا جا رہا، اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، یعنی کہ آپ اس کو پریکٹیکلی کر کے بتاؤ تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے، یعنی کہ زمین پھٹے اور وہ دھس جائے اندر، ایسے گوشے سے ان کے اوپر عذاب لے آئے جدھر سے ان کے آنے کا وہ وہم و گمان تک نہیں کرتے تھے۔ یعنی کہ ہم جیسا آج دیکھیے کیا بڑی مثال ہے ہمارے سامنے نا، کرونا وائرس کی جو مثال ہے، کیا ہم نے گمان کیا تھا کبھی ایسا حالات اپنی زندگی میں آئیں گے؟ اب ہم لوگ جو ہے اکثر الصلاۃ جو حکم اذان میں جو ہو رہا کہ نمازوں کو جو ہے گھروں میں ہی پڑھنے کا جو حکم ہو رہا، تو یہ ہم لوگ اکثر حدیثوں میں پڑھتے تھے، رائٹ؟ تو اب یہاں پر یہ چیز ہم پریکٹیکلی اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، نمازوں کے لیے تک جانے کا ہمارے کو موقع نہیں مل رہا، مسجدوں کو جانے کا موقع نہیں مل رہا۔ تو یہ چیز جہاں سے گمان بھی نہیں کرے تھے، اللہ تعالیٰ عذاب لے کر آئے وہاں سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جہاں سے تم کو گمان بھی نہیں ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ عذاب لا سکتے ہیں۔ اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے، یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑی ہی نرم خو اور رحیم ہے۔ اور کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے؟ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو دھمکائے کہ کوئی بھی طریقے سے عذاب آ سکتا، پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تو رحمت ہے۔ رعوف اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے تھے، یاد ہے آپ لوگوں کو کیا تھا رعوف کے معنی کیا تھے؟ رحمت کے یعنی کہ انٹینس رحمت، یعنی کہ رحمت جب شدت مارتی ہے تو پھر رعافت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو بہت زیادہ رحمت کو رعوف کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رعوف اور رحیم ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو نہیں پکڑ رہا۔ اب یہاں پر کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ آگے، آیت نمبر 48 چل رہی ہے ہماری، اور کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے؟ یعنی کہ غور کرو، اللہ تعالیٰ کی کریشن کے اوپر غور کرو، اس کا سایہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے، سب کے سب اس کی طرح اظہار عجز کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سربج سجود ہیں، یعنی کہ ہر کوئی سجدے میں گرا ہوا ہے۔ دیکھیں کہ پوری کریشن اللہ تعالیٰ کی سجدہ کر رہی ہے، یہاں تک کہ شیڈوز تک اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے نہ بنے؟ اب دیکھیں کہ یہاں پر سجدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل لٹرلی سجدہ کرنا، اب کل بھی ہم دیکھے تھے، یعنی کہ اطاعت گزاری کرنے کو بھی سجدہ کہتے ہیں، اطاعت گزاری کو بھی سجدہ کہتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، سرنڈر کر دینا کہ سورج ہے، چاند ہے، کیسا وہ لوگ زمین آسمان کیسا سجدہ کر رہے ہیں،
ان لوگ سجدے کا ان کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیے ہوئے ہیں ان کو اس کے آگے پیچھے ذرہ برابر بھی کمی پیشی نہیں کرتے، بالکل جو حکم دیا جا رہا اس کے اوپر عمل کرتے، یہ ہے ان کا سجدہ. اور لٹرلی جیسے سورج کے بارے میں تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد اللہ حکم دیتے ہیں تو پھر وہ ظہور ہوتا ہے، اس کا وہ نکلتا ہے. تو اب اس کی کیا کیفیت ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر کیا ہے کہ یہ سجدے سے مراد لٹرل کے علاوہ بھی جو ہے اطاعت مراد اس سے ہے. اور اللہ تعالیٰ بولے ہر چیز سجدہ کر رہی سوائے ایک انسان کے جو سرکش ہے، تو ہم کو ان سرکش لوگوں میں شامل نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کو کیا کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مکمل اطاعت کرنے کا ہے وہ، اور پھر اپنے آپ کو پورا اللہ کو دے دینے کا ہے. وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، وہ یہ تمام لوگ کیا ہے، ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. تو اب یہاں پر آیت سجدہ ہے، یہ آپ لوگ بھی جو پوزیشن میں ہے سجدہ کر لیجئے، اگر کر سکتے ہیں تو پھر آپ لوگ بازو سجدہ کر سکتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصاً اسی کا دین سارے کائنات میں چل رہا ہے. کس کا دین چل رہا ہے سارے کائنات میں؟ اللہ تعالیٰ کا، اسی کی کار فرمائی چل رہی ہے، اسی کا حکم جو ہے چل رہا. اللہ تعالیٰ بول رہے دو خدا مت بناؤ، اور پھر کیا ہے کہ اسی کا فرمان چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ تو اب دیکھیے کہ خالصتاً اللہ کا فرمان چل رہا کا کیا مطلب ہے کہ زمین آسمان کی ہر چیز صرف اللہ کا ہے، حکم سن رہی ہے، اس کو کوئی اور حکم دینے والا ہے ہی نہیں موجود، تو پھر اس کو چھوڑ کر کس کی تم عبادت کر رہے ہو؟ تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنے فریادیں لے کر اس کی طرف دوڑتے ہو. دیکھیے کیا بات بتا رہے اللہ تعالیٰ، کیا کرتے ہیں جب مصیبت کا وقت آتا ہے فوری فریادیں لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے گریہ وزاری کرتے ہوئے جاتے ہیں، مگر جب اللہ تعالیٰ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے. تو اب جیسا اللہ تعالیٰ وہ چیز ٹال دیے، اب دیکھیے فار ایگزامپل اگر کسی کی کریٹیکل کنڈیشن ہے، طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، پورے چہرے کے ہوائیں اڑے ہوئے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنے کا ہے، وہ بندہ جو اس کی طبیعت خراب ہے انہیں بھی پریشان اور لوگ بھی پریشان، سب مل کے رش کرتے ہیں ڈاکٹر کے ٹورڈز، یعنی ہاسپٹل کے ٹورڈ، اور پھر وہاں پر جا کے جلدی جلدی ڈاکٹر پلیز یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے، اور پھر پلٹ کے فوری آپریشن وہاں چل رہا، اللہ سے دعائیں چل رہی، اللہ تعالیٰ یہ صدقہ وہ صدقہ، 1 بکرا 10 بکرے صدقے، پورے منتوں پہ منتیں چل رہی، ساری چیزیں ہو گئی. اس کے بعد جیسا طبیعت ٹھیک ہو جاتی، ہر چیز جو ہے نارمل پہ آ جاتی، اس کے بعد کیا کرتے، ارے اتنی طبیعت خراب تھی پر وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں دیکھو کیا اچھا علاج کرے ٹھیک ہو گئے. تو یعنی کہ ہم جب ٹھیک ہو جاتے ہیں یا وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بدل جو ہے لوگوں کو کریڈٹ دے دیتے ہیں. اگر پلین میں ٹریول کر رہے، پلین ایک دم سے جو ہے بہت زیادہ ہل رہا یا بالکل ایسا دکھ رہا کہ بس اب کیا ہو جاتا کہ کریش ہو جاتا، گر جاتا، کیا ہو جاتا سمجھ میں نہیں آ رہا، اور پورے لوگ مل کے جو ہے اپنے اپنے جو ہے سب مل کے، چاہے کوئی ریلیجن کو بلانگ کرنے والے رہو، اوپر والے کو پکارتے ہیں، اور پھر جب اس کے بعد جب چیز تھم جاتی ہے اور پھر مصیبت دور ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آ کر کیا سناتے ہیں، اتنا خطرناک جو ہے پلین ہل رہا تھا پر پائلٹ کی کیا کمال ہے، دیکھو کیا زبردست انہیں وہ کرا، اچھا سامان لیا اور پھر بچ گئے ہم لوگ. تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. تو ہر چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کسی کو توفیق دینا، ڈاکٹر رہو، پائلٹ رہو، کوئی رہو، توفیق دینا بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کے احسان کی ناشکری کرے، اچھا مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ بولے یہ پھر احسان کی کیا کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ شکر کس کو بولتے ہیں ہم پڑھ لیے، ناشکری کس کو بولتے ہیں پڑھ لیے. اب یہ پریویس جو سورہ جو گزرا یہ بھی سورہ ہے، آگے والا بھی اب آنے والا ہے.
جو سورہ آئیں گے تو ہم لوگ اس کے اندر جو ہے دیکھیں گے کہ سورہ سبا میں بھی خاص طور پہ نوٹ کریے آپ آگے انشاءاللہ کہ اتنا زیادہ شکر گزاری کا بار بار ریپیٹیشن ہے. تو اس سے ایک چیز یہ سمجھ میں آئی کہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شکر کا بہت زیادہ اہمیت ہے. ہمارے نزدیک شکر ہم کبھی عبادت بھی نہیں سمجھے ایکچولی, کبھی ہم سوچتے بھی نہیں نا کہ شکر بھی ایک عبادت کی اتنی اہمیت والی عبادت ہے. ہم نمازوں کو اہمیت دے دیتے, ہم صدقے کو اہمیت دے دیتے, ہم جو ہے زکوٰۃ کو اہمیت دے دیتے, قرآن کو ہم اہمیت دے دیتے, پر ہم نے کبھی یہ والا جو ایٹیٹیوڈ مسلمان کا ہونا چاہیے, یعنی کہ اس کی ایک فطرت کا حصہ ہونا چاہیے جو ہے شکر گزاری. تو شکر گزاری والا جو حصہ ہے یہ کئی ہم لوگوں کے اندر مسنگ رہتا, یا پھر ہم اس کو اہمیت بھی نہیں دیتے. ہم اس کو یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ایک ٹیچر یہ اس کی اہمیت نہیں سمجھتا کہ وہ اسٹوڈینٹس کو سکھائے, ایک ماں اور والدین اس کی اہمیت نہیں سمجھتے کہ اپنی اولاد کو سکھائے. یا ہم جب اپنی اصلاح کے بارے میں سوچتے ہیں تو کبھی ہم شکر کے بارے میں نہیں سوچتے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو کبھی ہم شکر کے لیے دعا نہیں کرتے. تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ چیز اتنی اہمیت رکھتی, یہ چیز کا احساس اب جب آیتیں پڑھتے جا رہے تو احساس ہوتے جا رہا کہ شکر کی کیا اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کے اوپر اتنے اجر کا حکم دیتے جا رہے, اور ناشکری کرنے پر سیدھا اللہ تعالیٰ بولے ان عذابی لشدید, میرا عذاب البتہ شدید ہے بول رہے اللہ تعالیٰ. تو اور پھر سورہ سبا کل جب تراوی میں پڑھ رہے تھے سورہ سبا, تو ایک خیال یہ آیا کہ وہاں پر جو ذکر ہوا ایک قوم کا جو دونوں طرف اتنی زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی تھی, جب وہ ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ وہ پورے جو باغات تھے, اتنے باغات تھے کہ بتایا جاتا کہ ان کے باغات سے جب گزرتے تو ان کو توڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی پھل, ان کی بٹیاں صرف ہاتھ میں کیری کر کے, سر پہ کیری کر کے اگر وہ باغ سے گزر جائے تو وہ بٹیاں خود بخود بھر جاتی تھی, اتنے زیادہ اس کے اندر فروٹس ہوا کرتے تھے. اور جب وہ لوگوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کانٹے دار جھاڑی میں تبدیل کر دیا. تو اس سے ایک چیز کا احساس ہوا کہ اتنی زیادہ شکر کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر پہ اتنا اجر ہے, ناشکری پہ بالکل نعمتوں کو چھین لے رہا, اور یہ شکر کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے. اسی لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری دعا ہم کو سکھائی کہ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اتنی پیاری دعا, اب اس کا احساس جو ہے یہ آیتیں پڑھنے کے بعد اب ہوا کہ اتنی امپورٹنٹ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ ہر نماز کے بعد ہم کو پڑھنے کا, یا تو سلام سے پہلے یا نماز کے بعد ہم کو پڑھنے کا حکم ہے. کیونکہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدد کر, تو آپ میری مدد کر کے مجھے ذکر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا. کیونکہ شکر کی اتنی اہمیت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے, آج ہم نہیں سمجھ رہے, ہمارے اندر یہ ہم ایٹیٹیوڈ پیدا ہی نہیں کر رہے. شکر والا جو ہے جذبہ, شکر والا ہمارا طریقہ ہمارے اندر نہیں ہے. ہم کوئی چیز جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیا ہوا ہے, کب آپ اٹھ کے جو ہے اللہ تعالیٰ سے بولے, کبھی آپ شکر کریں, ہم انکلوڈنگ مائی سیلف, کہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ آپ یہ آنکھ دیے, اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. کب تھا لاسٹ پریویس ٹائم کب تھا جب ہم آنکھوں کا شکر کریں, کب ہم نے کان کا شکر کیا, کب ہم نے زبان کا شکر کیا, کب ہم نے یہ سونگنے کی صلاحیت کا شکر کیا, کب ہم نے تمام یہ جسم کے اعضاء ہمارے اطراف کی نعمتیں. آج دیکھیے کہ جب ہم افطار کرتے ہیں تو جب ٹھنڈا پانی اندر جاتا ہے, جب ہم تربوز کھاتے ہیں ٹھنڈا سا اور اچھا لذیذ, اللہ تعالیٰ نے جو اللہ شکر کیسا نکل رہا نہیں, اب سال بھر یہ شکر کو بھول جاتے, سال بھر پانی پیتے جاتے, وہ شکر نہیں نکلتا. اب جب روزے کے بعد ہم پانی پی رہے تو اب وہ شکر سمجھ میں آ رہا, اللہ اکبر کیا اچھا دکھ رہا, دیکھو سکون دکھ رہا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھا دی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, کہ پیاس جاتی رہی, رگیں تر و تازہ ہو گئی, پانی گیا اندر, کھانا گیا, آنکھوں میں ایسا دکھا, روشنی آ گئی, جسم میں جو ہے قوت آ گئی جیسا دکھا, اور پھر اجر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو یہ شکر کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور پھر ساتھ میں جب شکر کی بات آ گئی تو اس کے بغیر شکر انکمپلیٹ ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک تم بندوں کا شکر گزار نہ کرو گے تم اللہ کے شکر گزار نہیں بن سکتے. تو جس بندے کا ہمارے اوپر فیور ہے اس کے بھی ہم شکر گزار بنے, تو جب ہم اللہ کے پرفیکٹ شکر گزار بنیں گے. اگر صرف ہم اللہ کے فیورز کو گنائیں گے اور اللہ کا شکر کریں گے اور بندوں کا نہیں کریں گے تو پھر ہم اس کی
پورا شکر کا حق ادا نہیں کریں گے، کمپلیٹ نہیں ہوں گا، انکمپلیٹ شکر رہیں گا. تو کمپلیٹ شکر کے واسطے ہم بندوں کو بھی ایکنالج کریں اور اللہ تعالیٰ کو بھی ایکنالج کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں آپ نے دی ہے، اور بندوں کا بھی کریں. جیسا ایون ہمارے پاس جو ہمارے میڈز بھی آتے ہیں تو وہ لوگ بھی اتنی اپنی سروسز ہم کو دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کو اتنی سہولتیں ہو گئی ہوئی ہے. تو کیا ہم کبھی ان کو جزاک اللہ بولے؟ کیا کبھی ہم ان کا شکر ادا کریں کہ آپ اتنا کر رہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ ایک جزاک اللہ تو بول سکتے نا، آپ ان کو جزاک اللہ بول دیں. تو یہ بھی جو ہے ایک شکر کا جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو ہر ایک انسان جو ہمارے ہسبینڈ کی طرف سے، ہمارے اولاد کی طرف سے، ہمارے رشتہ دار کی طرف سے، اپنے سسرال اور میکے والوں کی طرف جو بھی فیورز ہے، پڑوسی، رشتہ دار، دوست، احباب، سب کے فیورز کو جو ہے ہم ان کو ایکنالج کریں کہ آپ یہ کر رہے ہیں ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیں کہ کیا بتا رہے کہ احسان کی وہ پھر ناشکری کرے، اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یعنی کہ کیا اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسا ہے. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں. یعنی کہ خدائی میں خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیا ہے. اب یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے چیزوں میں دوسروں کو شریک بناتے جاتے ہیں. یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں. یعنی کہ فرشتوں کو کفار مکہ یہ ان کا کانسیپٹ تھا کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں. جب ان میں سے کسی کے لیے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ کی طرف بیٹیاں تجویز کر رہے، اور پھر خود اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ بیٹے اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اور وہ زمانے میں جہالت، یا ہم کون سی بات کر رہے ہیں؟ جہالت کی بات کر رہے. اور جہالت میں یہ ہوتا تھا کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تھی تو اس کے چہرے پر کلنس چھا جاتی تھی اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا تھا. لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے سو جیتا ہے سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں اسے دبا دے. اللہ اکبر، یہ جہالت کی چیزیں. اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آنے سے پہلے یہ اتنے بدترین جو ہے یعنی کہ اخلاقی بدتری پہ پہنچے ہوئے تھے کہ بیٹیوں کو، لڑکیوں کو جب پیدا ہوتے تھے تو وہ معصوم پیدا ہونے والی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لٹرلی زندہ دفن کر دیتے تھے جا کر اس کے یعنی کہ مٹی میں جو ہے دبا دیتے تھے. تو اب بعض جو لوگ جو صحابہ جو ایمان لے کر آئے انہوں بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جب کنفیس کرے اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ اللہ کے رسول، میں نے 5 بیٹیوں کو، 6 بیٹیوں کو، 8 بیٹیوں کو، 10 بیٹیوں کو، الگ اتنے بچیوں کو جو ہے میں نے دفنا دیا. تو آپ سوچیں کہ یہ جہالت اس زمانے میں تھی. پر وہ کیا تھا، وہ ایسا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم توبہ کرو گے تو اللہ معاف کر دے گا. اب دیکھیے کہ وہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن نہیں آیا تھا. تو لوگوں نے یہ جاہلانہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ توبہ پر ان کو معاف کر دے گا. پر آج قرآن آنے کے بعد، آج نبی کی تعلیمات آنے کے بعد اگر کوئی اس طریقے کا جاہلانہ عمل کرے تو کیا اب اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا؟ کیا ایسی سوچ پر اللہ تعالیٰ جو ہے چھوڑ دے گا، ان کو پکڑے گا نہیں؟ کیونکہ آج بھی یہ اتنے جو ہے جدید دور میں، ایک تو سائنس کی حساب سے اتنا جو ہے ایڈوانس دور ہے، اور اس کے علاوہ تمام قرآن کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے. پر آج ایسے کچھ بدترین لوگ موجود ہیں سوسائٹی میں جو یہ عورت جب بچی کی خوشخبری جب ان کو آتی ہے تو اس کے اوپر منہ بناتے ہیں، پھر سے بیٹی ہو گئی. تو کیا وہ لڑکی، یعنی کہ کئی ایسے ساسیں ہیں یا شوہر ہے جو عورتوں کو بیٹیاں ہونے کی وجہ سے ٹارچر کرتے ہیں، ستاتے ہیں، مارتے ہیں یا پھر طلاق دے دیتے ہیں. تو کیا وہ لڑکی کے ہاتھ میں؟ سوچ کر دیکھو کتنی زیادہ جہالانہ یہ طرز عمل ہے کہ سوچ کر دیکھو کہ کیا وہ لڑکی اپنے ہاتھ سے پیٹ میں اس کے جو ہے بنائی ہے لڑکی اور لڑکا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے. اور مومن کے لیے اللہ کی تقسیم بہترین ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، اور مومن اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں دیا بیٹا یا کیوں دیا بیٹیاں، کوئی دونوں چیزوں میں وہ نہیں پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو صرف بیٹیاں دے دے. وہ اللہ
کی مرضی ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اس میں کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ اس کی بنا پر جو طلاق دیتے ہیں، اس کی بنا پر جو عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا ستاتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، ناراض رہتے ہیں، یعنی کہ بعض تو ایسے قصے بھی سنے میں آتے نا کہ اگر بیٹی ہو گئی تو سسرال والوں کی طرف سے کوئی ہاسپٹل آ کے دیکھتا بھی نہیں ہے، اتنی زیادہ یعنی کہ بدترین رویہ۔ تو کیا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ کیا ان کی پوچھ نہیں ہے قیامت کے دن؟ کیا ان کی پکڑ نہیں ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ اس کی سزا ان کو نہیں دے گا؟ بالکل دے گا اللہ تعالیٰ، ضرور یہ ناانصافیوں کی اور یہ جاہلانہ طرز عمل کی سزا دے گا، اور وہ معصوم جو لڑکی ہے، عورت ہے، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا بھی صبر پہ اجر دے گا۔ اور پھر جو بیٹیاں جس کو ابورٹ کر دیتے ہیں، پیٹ میں ابورٹ کر دیتے ہیں، قیامت میں وہ بچی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے بولیں گی کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گا اس کے لیے کہ کس قصور میں تجھے گاڑا گیا تھا، کس قصور میں تجھے مارا گیا تھا، تو وہ بولیں گی کہ اللہ تعالیٰ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو پھر آپ سوچئے کہ وہ معصوم بچی کی گواہی کے بعد وہ والدین جو اس کو دفنا دیتے ہیں، اور بعض میں تو مائیں خود شامل ہوتی ہیں ایسے طرز عمل میں، ایسی بھی عورتیں موجود ہیں دنیا میں، پتہ نہیں کس قسم کا دل اللہ تعالیٰ نے ان کا بنایا ہے، تو وہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے ابورٹ کر دیتے ہیں، بچیوں کو مار دیتے ہیں جیسا معلوم ہو گیا کہ پیٹ میں بچی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا۔ ہاں، دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ بہتر رکھا ہوا ہے، بیٹے ہو یا بیٹیاں ہو، دونوں میں بھلائی ہے۔ بعض کو صرف بیٹے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے، بعض کو صرف بیٹیاں ہوتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور مومن اس پر راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو میرے کو صرف بیٹے دیا، اللہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کیا خیر تھا اور میں اس کے اوپر راضی ہوں، اور بیٹیاں دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو معلوم تھا اس میں کیا بہتر ہے اور میں اس پہ راضی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ پہلے بتا دیا نا کہ لیس الذکر کالانثی، کہ کبھی بھی بیٹے بیٹیوں کے جیسے نہیں ہوتے، جیسا بیٹیاں پالتی ہیں، جیسا بیٹیاں خیال کرتی ہیں، جیسا بیٹیاں ہمدرد ہوتی ہیں، محبت کرتی ہیں، بیٹے تو کیا ہے اپنی مصروفیت میں مصروف رہتے، خراب رہتے نہیں بول رہی میں، مصروف رہتے اپنی بزنس میں، اپنے ذمہ داریوں میں مصروف رہتے، کیونکہ ان کے اوپر تمام ذمہ داری۔ پر بیٹی خیال کرنے والی ہوتی ہے، محبت کرنے والی ہوتی ہے، ہر چیز کا جو ہے والدین کا جو ہے خیال کرتی ہے۔ تو بیٹیاں جتنا خیال کرتی ویسا کوئی بھی خیال نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ سمجھو، کیا بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو، کیونکہ وہ انتہائی قیمتی چیز ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قیمتی گفٹ ہے، اور غمخوار ہوتی ہیں، اور بہت ہی کیا ہے نرم دل، غمخوار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب ستایا جاتا تو بی بی فاطمہ کیسا آ کر آپ کے روتے ہوئے آپ کے اوپر سے جو گندگی پھینکی جاتی تھی اس کو صاف کرتے تھے، ایسی محبت اور پیار کرنے والی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی جو ہے 4 بیٹیاں تھیں، تو دیکھیے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جس کو صرف بیٹیاں ہیں، تو آپ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا، اور جتنے بیٹے تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو خیر اللہ تعالیٰ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹے دیتے، بیٹیاں دیتے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے، اور ہر حال میں ہم اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جو بھی رکھا میں اس پر راضی ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، پھر ہم سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، ہمارے اعمال سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے جب خود بیٹیوں کی خبر ملتی ہے تو پھر ایسی حرکتیں وہ لوگ جو ہے کرتے ہیں۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں، اور خدا کی خدا کی طرف بیٹیوں کو منسوب کر رہے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے بہترین صفات ہے، اور وہی تو سب پر غالب ہے، اور حکومت میں کامل ہے، اور حکمت میں اللہ تعالیٰ جو ہے کامل ہے۔ اگر کہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے زیادتوں پر فوراً پکڑ لیتا، اللہ تعالیٰ اگر ان کی زیادتوں پر فوراً پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، یعنی کہ ہر ایک انسان پھر ایسا مجرم تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے بیٹھا تو کوئی دنیا میں ایک انسان نہ باقی رہے، لیکن سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ دوزخ کی آگ ہے۔ یعنی کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنے کے بعد یہ سمجھ رہے کہ ان کو آخرت میں بھلائی ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ ہم کو مال اور دولت عطا کرے، قیامت میں بھی ہم کو بھلائی ملے گی، اللہ تعالیٰ بول رہے ان کو دوزخ کی آگ ہے، ضرور یہ سب سے پہلے ان میں پہنچائے جائیں گے۔ خدا کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں ہیں، ہم
قوموں میں ہم نے رسول بھیج چکے ہیں اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا دیے ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ برے کرتوت۔ اب شیطان کی چالیں تو سن چکے ہم نا، سورہ ابراہیم میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو برے کرتوتوں کو خوشنما کر کر دکھاتا ہے اور رسولوں کی باتیں انہیں مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے، یعنی کہ آج بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن کر رہیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ شیطان کی لیڈرشپ میں فالو کرتے جائیں گے تو شیطان کے ساتھی مردود بن کے جہنم میں جائیں گے۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کے حقیقت ان پر کھول دو جو ان میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کے بدولت جان ڈال دی، یعنی کہ بارش کے بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ تو اب یہاں پر بارش جیسا آتی ہے تو سرسبز کر دیتی ہے زمین کو، تو قرآن بھی آنے کے بعد ہم اپنے دلوں کو سرسبز کر لینے کی کوشش کریں۔ اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ۔ اب دیکھیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے نا دودھ کی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے کہ وہ چارہ کھاتی ہے، جو گائے ہے وہ چارہ کھاتی ہے، چارہ کھانے کے بعد وہ کڑوا جیسا بھی وہ چارہ ہوتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کس میں تبدیل کر دیتے ہیں؟ دودھ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس کے بازو، یعنی کہ جہاں سے دودھ نکلتا ہے اس کے بازو ہی گوبر کی پوٹلی ہوتی ہے، گوبر ہوتا ہے، پر اللہ تعالیٰ وہ گوبر سے اور وہ خون سے سب کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ دودھ کو کیسا پیور بنا کر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نکالتا ہے۔ کیا ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ جو کیا ہے بتا رہے اللہ تعالیٰ، جو نہایت خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے۔ تو اب دودھ میں کتنی، اب آج دیکھیے جیسا سائنس بھی بتا رہی نا کہ دودھ کمپلیٹ ایک میل کے طور پہ ہے، ہر چیز نیوٹرینٹس اس میں موجود ہے۔ اور دوسرا جب انسان بھی جو ہے جیسا فیڈ نہیں کر سکتے تو پھر گائے کا دودھ پلاتے ہیں۔ اور دوسرا آج دیکھیے کہ کتنی چیزوں میں دودھ کا استعمال ہوتا ہے، صرف بعض جنوں کو ہو سکتا ہے کہ دودھ نہیں پسند ہو، پر ہم دیکھیں کہ اتنے مٹھائیاں دودھ کی کھاتے ہیں، ہر چیز دودھ سے، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نعمتیں گنا کے بتا رہے۔ اسی طرح دوسری نعمت کیا ہے کہ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیل سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، اور جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی بنا لیتے ہو، یعنی کہ اس کے ذریعے سے کوئی اس کا غلط استعمال کرتا ہے پر پاک طریقے سے جو ہے اس کو کھاتے بھی ہو۔ تو اب اس میں دیکھیے کہ ایک تو انگور اور پھر کس کے بارے میں؟ کھجور اور انگور کے بارے میں ہوا اور دودھ کے بارے میں، اور یہ بہت ہی اچھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے، اور اس کے بارے میں بہت سارے فائدے بھی جو ہے دنیا بھی اعتبار سے بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے بارے میں بتایا کہ 3 چیزیں کبھی بھی کوئی آفر کرے تو واپس نہ کرو، دودھ، تکیا اور یعنی کہ خوشبو، تو یہ 3 چیزیں واپس نہیں کرنے کا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کیا ہم ایسا کرتے؟ اگر کوئی ہمارے پاس لا کر جو ہے دودھ پیش کرے، جیسا اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے بھی کسی کو گولڈ میں سے کچھ گفٹ کیا، ٹھیک ہے، یا پھر زیر استعمال کی کوئی چیز گفٹ کی، جیسا کوئی برتن ہے، کوئی بھی چیز ہے، زیر استعمال کی کوئی چیز گفٹ کی، یا دودھ کسی کو گفٹ کیا، ٹھیک ہے، تو یہ 3 چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور فرمایا کہ اس نے گویا کہ ایسا ہے کہ غلام کو آزاد کیا، اور غلام کی آزادی کیا ہے؟ انسان کی اپنی آپ کو گردن سے آزاد کرنے کا ہے۔ تو دودھ آفر کرنا بہت ہی بڑی نیکی کا کام ہے، اور ساتھ میں یہ دوسرے قسم کے بھی گفٹس ہیں۔ تو پر ہم کبھی دیتے وقت کسی کو سوچتے بھی نہیں نا، اور لیتے وقت اگر کوئی جو ہے کسی کے پاس مہمان جائے اور ان کو دودھ آفر کرے، دودھ لے کے آ کے کپ میں جو ہے رکھ دیے، تو کتنا اوٹ لیتے آپ جو ہے واپس آئیں گے کہ توبہ ہے، دودھ لا کے دے دیے، چائے بنانے کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر ہم جو ہے اس کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے نزدیک یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اور دیکھو تمہارے رب نے
شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کی. کس کو وحی کر رہے اللہ تعالیٰ؟ تو شہد کی مکھی کو وحی کر رہے. تو اب دیکھیے کہ وحی ایک ہوتی ہے جو اللہ رسولوں کی طرف آتی ہے نا، تو وہ تعلیمات کی، دین کی، کتاب کی جو وحی ہوتی ہے. اور ایک وحی کا ایک قسم جو ہے، وحی کے ایکچولی 7 اقسام ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بتائیں گے. تو 7 اقسام ہیں، تو اس میں سے ایک جو قسم ہے وہ کیا ہے کہ الہامی کیفیت، یعنی کہ دل میں ایک بات آ جانا. تو اللہ تعالیٰ جو نحل ہے، اسی سے سورہ نحل کا نام ہے نا، شہد کی مکھی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس کو وحی کر رہے، یعنی کہ اللہ کے حکم سے وہ یہ کام کر رہی. کیا کہ پہاڑوں پر، درختوں پر اور ٹہنیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں پر اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں پر اپنے چھتے بنائے اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوسے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اوپر کی طرف، اونچائی کی طرف اس کو جو ہے اپنا گھر بنانے کا حکم دے رہے. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر نیچے ہوتا تو پھر وہ پورا شہد جمع کرے تک اس کا گھر باقی نہیں رہتا تھا. تو اتنی اونچی اونچی جگہوں پر بناتے ہیں، اور ہم دیکھتے بھی ہیں نا کتنی اونچی جگہوں پر بنے ہوئے رہتے، ان کے چھتے بنے ہوئے رہتے. تو یہ کس کے حکم سے کر رہی؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہی. پھر دوسرا کیا ہے کہ بیلوں کا رس چوس، یعنی کہ ہر طریقے سے جو ہے پھلوں کا جو ہے رس چوس، اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چل. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو روٹ سمجھاتے ہیں. دیکھیے کہ ان کا گھر ایک طرف رہتا اور بتایا جاتا کہ وہ کتنے کی مائلز دور جا کر جو ہے اس کا رس چوس کر آتی ہے، اور وہ اپنا راستہ بھولتی بھی نہیں ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے. تو ہوا میں اللہ تعالیٰ اس کو نیویگیشن کا طریقہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ رکھ دیے ہوئے ہیں. وہ دوسرے کوئی چھتے میں کنفیوز ہو کے نہیں چلے جاتی. اس کے پاس کوئی سائن بورڈز نہیں ہوتے کہ لیفٹ لو اور رائٹ لو، یا پھر ہمارے جیسا جی پی ایس بھی نہیں رہتا، پر پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کا راستہ اس کو سمجھاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے نا، غور کرے. تو اب جیسا جو ہے ایون میرے کو ہمیشہ یہ آیت پڑھنے سے یاد آتا، یا پھر وہ پڑھتے وقت یہ آیت یاد آئی تھی کہ جب میں اپنی ڈگری میں تھی، بی ایس سی میں جب تھی، تو ہمارے پاس اس کی لائف سائیکل ہمارے پورشن میں تھی. اور جب میں جب پڑھی تھی لائف سائیکل اس کی، تو دنگ رہ گئی تھی میں. اس کی تمام چیزیں میرے کو سب سے فیوریٹ، یعنی کہ وہ سبجیکٹ تھا. اور پھر مطلب یہ والا کوشچن تھا کہ جس میں لائف سائیکل اس کی تھی، اس کی ڈیٹیلز تھے وہ والا چیپٹر میں. تو میرے کو اتنا پسند تھا، اور اسی لیے کیونکہ اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے اور اس کی بہترین طریقے سے تشریح کی جا رہی ہے. تو اگر آپ کو بھی موقع ملے تو کبھی اس کے بارے میں پڑھیے کہ کیا طریقے سے ان کا، یعنی کہ پورا ایک سسٹم اور پورا کنگڈم ہے ان کا. پھر اس میں کوئین ہے، پھر ان کی یعنی کہ کنگ کا جو ہے کس طریقے سے سلیکشن ہوتا ہے. پھر ان کے پاس کلینرز ہوتے ہیں، ان کے پاس سولجرز ہوتے ہیں، پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ لوگ ذمہ دار رہتے. اور پھر اس میں اگر ایک مکھی غلط رس چوس کر لے کر آئے جو ان کا ریکوائرمنٹ نہیں ہے، تو تمام لوگ مل کر وہ مکھی کو مار دیتے ہیں. تو دیکھیے کہ کتنا، یعنی کہ اس کا سلیکشن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر تم ذری سے غلط کام کریں گے تو پھر اس کی سزا بھی ہے. اور پھر کیا ہے کہ 1 پاؤنڈ، بتایا جاتا ہے کہ 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے ایک مکھی 55 مائلز جو ہے ٹریول کرتی ہے. تو ہم سوچئے کہ 1 پاؤنڈ، ہم شہد کو کتنا آرام سے جو ہے صحیح سے وہ چمچہ بھی نہیں چاٹتے، تو انہیں کتنی بیچاری اپنی زندگی لگا دی اس کے واسطے. 55 مائلز جو ہے ٹریول کرتی ہے 1 پاؤنڈ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ اتنا شہد ہم کو دیے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے. اور پھر وہ کس کے لیے کر رہی؟ وہ شہد کا اس کو فائدہ ہے، وہ شہد کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ فری ورکرز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے لیے فراہم کیے ہیں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت ہنی، اتنا ایک تو دکھنے میں بھی اٹریکٹیو، مزے میں بھی بہت لذیذ، اور پھر شفا کے طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. تو یہ نعمت کا کبھی ہم نہ سوچتے نہ شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کیا طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو کیا بتا رہے کہ میری بتائی ہوئی ہموار راہوں پر چل، اور اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور اور فکر کرتے ہیں. جو غور کرتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے، اور جو غور نہیں کرتے ان کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، 3 چیزوں میں شفا ہے. کس میں؟ شہد میں، حجامہ میں، اور داغنے میں. پر داغنا ہمارے اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو حرام کر دیتا ہوں، یعنی کہ داغنا جائز نہیں ہے، بلکہ باقی کی 2 چیزیں شہد اور حجامہ ہمارے لیے حلال ہے.
اور پھر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، یعنی کہ وہ پاک چیزیں کھاتی ہے اور پاک چیزیں ہی دیتی ہے. تو مکھی بھی پاک کھاتی ہے اور پاک چیزیں دیتی ہے، اور وہ جس پھول پر بیٹھتی ہے اس کو برباد نہیں کرتی، خراب نہیں کرتی، بس اپنا کام کر لے کے نکل کے آتی. تو اللہ تعالیٰ کی جو ریسورسز ہے اس کا ہمارے کو فائدہ اٹھانا ہے، نہ کہ اس کو تباہ اور برباد کر دینے کا ہے. ہمارے بچے دیکھیے، کیا ہمارے بچے ایسی ہے یا ہم ان کو ایسی تربیت کرتے؟ جیسا شادی خانوں میں جاتے وہ ڈیکوریشن کے پھولاں رہتے نا، تو ہمارے بچے دیکھیے کہ وہ پھولوں کا کیا حال کر کے رکھ دیتے. تو کیا ہے، مومن کی مثال کیسی ہے؟ شہد کی مکھی، اچھے ان پٹ اچھا، آؤٹ پٹ اچھا، اور پھر ساتھ میں جو ہے کوئی چیز کو خراب نہیں کرنے کا ہے. اور ایون شہد کی مکھی کی مثال جو ہے طالب علم کو بھی جو ہے دیا جاتا ہے کہ وہ مارے ہر طرف جیسا مکھی پھر رہی اور ہر جگہ سے اچھی چیزیں اکٹھا کر رہی اور اس کا فائدہ دوسروں تک پہنچا رہی. تو طالب علم بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ راہوں پر پھرے اور خوب علم جو ہے ہر جگہ سے حاصل کرے، اور پھر ساتھ میں اس علم کے ذریعے سے خود کو اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچ جاتا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بدترین عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں. اب بعض لوگ دیکھیے کہ کیا حالت میں رہتے کہ بڑے بڑے ڈگریز اور بڑے بڑے چیزیں جو ہے دنیا میں حاصل کرے ہوئے رہتے، پر جب بالکل بوڑھے ہو جاتے تو کوئی چیز ان کو فائدہ نہیں دیتی. وہاں پر حال ان کا کیا رہتا کہ اپنے خود کی جسم کا ہوش نہیں رہتا. اللہ اکبر. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہم کو سکھائی نا کہ جو ہے ارذل العمر تک پہنچنے سے ہمارے کو جو ہے پناہ مانگنے کا ہے، کہ ایسی عمر جس میں ہمارے کو خود کا ہوش نہ ہو، تو دوسرے لوگ پورا ہر چیز کلین کر رہے وہ، تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں تو ہم ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے، اور خود کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسی عمر تک ہم کو نہ پہنچائے جس میں ہم کسی اور کے محتاج بن جائیں. تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ پھر ایک عمر ایسی آتی ان کو اس حال میں پہنچا دیتا. حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی کامل ہے. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے. اب جس کا ذکر میں شروع میں انٹروڈکشن میں کری تھی، 3 ایگزامپلز جو اللہ تعالیٰ دے رہے، اس کا بھی یہاں پر آ رہا. دیکھیے کہ پہلی مثال اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جو ہے رزق میں ایک دوسرے پر فضیلت دی، کہ کوئی رچ ہے کوئی پور ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنا لیا ہے. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے ہی نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہلی مثال دے کر بول رہے کہ اگر جو یعنی کہ اب ایک انسان مینیجر ہے اور باقی کے اس کے انڈر امپلائیز ہے، تو کیا مینیجر اپنی جتنی تنخواہ ہے وہ امپلائیز کے درمیان پوری تقسیم کر دے کر اپنی بھی ایکول تنخواہ لے کر جو ہے اپنے آپ کو بھی ان لوگوں کے برابر کر دیتا؟ اس کا اپنا مقام رہتا، غلاموں کا یعنی کہ امپلائیز کا اپنا مقام رہتا. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتا. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے کہ پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو خدا ہے وہ اپنے بندوں کے برابر ہو جائے. یعنی کہ اس کو مثال اللہ تعالیٰ کمپیئر کر کے بتا رہے کہ جو کریٹر ہے وہ کریشن کے برابر کیسے ہو سکتا، اور یہ لوگ کیسا اس کو برابر بنا دے رہے. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے ہم جنس بیویاں بنائیں، یعنی کہ تمہاری جنس سے ہی اللہ تعالیٰ نے بیوی بنائی. اب جنس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی بیوی اللہ تعالیٰ نے جنوں کو نہیں بنایا ہے نا، انسان کی بیوی اللہ تعالیٰ نے انسان ہی میں سے جو ہے بیوی بنائی ہے. اور اسی نے اس میں سے اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے جو یعنی کہ تمہاری جنریشنز کو کیری کرتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے کہ وہ بیویوں کے سے تم کو بیٹے اور پوتے اللہ تعالیٰ دیے ہوئے ہیں. تو جو بیوی کے ذریعے سے تم کو ملا ہوا ہے تو تم کو محبت اپنے بیٹے اور پوتوں سے تو محبت ہے، پر وہ عورت جس نے تم کو یہ دی ہے اس کو بھول جاتے تم. یعنی کہ جیسا جو ہے اکثر دادیوں کو جو ہے اپنے پوتوں سے بڑی محبت رہتی، پر بہو کو جو ہے بالکل کچھ نہیں، اس کی اہمیت ہی نہیں، بہو کی اہمیت. اور پھر بعض جو ہے آدمیوں کو بھی جو ہے اپنے بچوں سے بیٹوں سے جو ہے بڑی محبت رہتی، اور وہ بیٹے دینے والے وہ اولاد دینے والی جو عورت ہے اس کو جو ہے جوتے کی نوک پر رکھتے اور اس کی کوئی عزت نہیں کرتے. تو ایسا نہیں، پہلے عورت کی عزت ہونی چاہیے، اس کے بعد بیٹے اور پوتوں سے جو ہے تم جو محبت لاڑ کرنا ہے کر لو، پر عورت کی بھی اس میں قدر کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے عورت کا ذکر کر کے عورت کے ذریعے سے یہ احسان یاد دلا رہے. چاہے تو اللہ تعالیٰ سیدھا بتا دے سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ نعمتیں دی، پر عورت کے ذریعے سے دی بول کے اللہ تعالیٰ اس کو ہائی لائٹ کر رہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عطا
کرے, اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھنے جاننے کے بعد بھی باطل کو مانتے ہیں, اللہ کا احسان کا انکار کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ نہ آسمانوں سے جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دیتا ہے, نہ زمین میں سے ان کو کوئی رزق دیتا ہے, اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ گھڑو, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے تمثیل مت کرو, اللہ کے برابر کسی کو مت کھڑا کرو, اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اب دوسری مثال اللہ تعالیٰ دے کر سمجھا رہے, پہلی مثال دیے توحید سمجھائے, پھر دوسری مثال اللہ تعالیٰ دے رہے. اللہ ایک مثال دیتا ہے, ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا, یعنی کہ نوکر ہے اور کسی کے انڈر کام کر رہا ہے, اور دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا بھی ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہے؟ یعنی کہ جو ڈیپینڈنٹ ہے اور جو کل مختار ہے اور بالکل بے سوچے سمجھے خرچ کرتا ہے, تو کیا وہ برابر ہے؟ الحمدللہ. مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں مانتے. کیا مطلب ہے؟ کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ اللہ تعالیٰ خود کی مثال دے رہے, یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ ہے جس کے پاس رزق کے خزانے ہیں جو بے انتہا اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں پر لٹا رہا. آپ سوچ کے دیکھیے, یہ ہمارے کو جو نعمتیں ملی ہے کیا ہم نے مانگا ہے؟ بغیر مانگے اتنا دے رہے, مانگنے پر دے رہے, بغیر مانگے دے رہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا کر رہے. اور دوسرا ہے جو ڈیپینڈنٹ ہے, کیا وہ برابر ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے اسی طریقے سے دیکھو یہ مخلوق کو تم خدا کے برابر کیسا کھڑا کر سکتے؟ بھائی بے وقوف ہو, عقل اتنی نہیں ہے تم لوگوں کے پاس. اور پھر کیا ہے, یہ بے وقوف میں بول رہی ہوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب وہی ہے. پھر تیسرا اللہ تعالیٰ اگزامپل دے رہے, اللہ ایک اور مثال دیتا ہے, دو آدمی ہیں, ایک ہے گونگا اور بہرا, یعنی کہ کچھ سننے اور سمجھنے کی اس کو جو ہے وہ نہیں ہے, کوئی کام وہ نہیں کر سکتا اپنے, یعنی کہ اگر اس کو سنے نہیں آ رہا, سمجھ میں نہیں آ رہا, تو انہیں کیا کوئی کام کر سکتا؟ اس کو بولنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے, سننے کی بھی صلاحیت نہیں ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ ان معبودوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو لوگ اپنے مرضی سے بنائے ہوئے ہیں, جو انسان بھی نہیں ہے بلکہ صرف ان کی ایک مورتیاں جو ہے بنی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے رہے کہ ایک گونگا اور بہرا ہے, کوئی کام نہیں کر سکتا, اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے, یعنی کہ آقا کچھ اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھنا پڑ رہا, جدھر بھی وہ اسے بھیجا کوئی بھلا کام اس سے نہ بن پایا. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے, خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کتنی پیاری مثالیں اللہ تعالیٰ دے کر سمجھا رہے ہیں. دیکھیے کہ جو بت پرستی کرتے ہیں ان کو ہی وہ بت کو جو ہے پہلے تو بنانا پڑا, اس کو پینٹنگ کرنا پڑا, پھر اس کو دھو کر اس کو پوچھ کر جو ہے رکھنا پڑا, اس کی حفاظتیں کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ بولے کیا ایسے معبود اس کے برابر ہو سکتے؟ اللہ کے برابر. اور زمین اور آسمان کی پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے. کس کو علم ہے؟ اللہ کو علم ہے. اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا, مگر بس اتنی ہی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے, بلکہ اس سے بھی کم. کتنا دور ہے قیامت کا دن؟ اللہ کلم ہے البصر بول رہے اللہ تعالیٰ, صرف ایک پلک جھپکنے تک کتنا سیکنڈز لگتے. یا اللہ تعالیٰ بول رہے کہ او ہوا اقرب, یا اس سے بھی اور زیادہ قریب ہے بول کے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اگر چاہے تو. اب دیکھیے کہ یہ اگر ہم قیامت کو ساعہ کا مطلب جو ہے قیامت لیں گے تو اس کے بارے میں بھی ہے, اور دوسرا ایک انسان کی موت بھی اتنا ہی ہے. ایک انسان دیکھیے بیٹھ رہا, باتیں کر رہا, اب پہلے تو نہیں تصور سمجھ میں آتا تھا, آج کل جو ویڈیوز آ رہے ہیں نا تو ویڈیو سے سمجھ میں آ رہا کہ ایک انسان بیٹھ کے بات کر رہا, بات کرتے کرتے سڈن میں جو ہے وہ یعنی کہ بات کرتے کرتے گر جا رہا. تو کیا یعنی کہ کتنی قریب ہے. دیکھیے ایک آنکھ پلک جھپکی اور کھلی, انسان ہمارے درمیان نہیں ہے, ختم اب ہو گیا. نہ سامنے والا, نہ وہ اپنے آپ کو بچا سکا, نہ سامنے والا کوئی اس کو بچا سکتا, کوئی روک نہیں سکتا وہ موت کو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا, اور اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. کہ ماؤں کی پیٹوں سے اللہ تعالیٰ کیسی حالت میں نکالے؟ ہم لا تعلمون, کچھ بھی جو ہے نہیں جانتے تھے, شیئن, ایک تھوڑی چیز بھی ہم کو نہیں معلوم تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمام چیزیں سکھائے. ایک یہ نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں سکھائے, اور دوسری نعمت کہ اللہ تعالیٰ پیٹوں میں سے کیسا ماؤں کے نکالے. دیکھیے کہ تصور نہیں کر سکتے, کہ امیجنیشن کے مطلب بیونڈ امیجنیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا وہ پروسیجر اللہ تعالیٰ رکھے ہوئے ہیں, کیسا وہ مزلز ریلیکس ہوتے, اور کیسا وہ بچہ جو ہے باہر نکلتا جہاں سے تصور نہیں کر سکتے. پر اللہ تعالیٰ بناتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں, اور وہ مائیں کتنی عزت کے مستحق ہیں جو یہ دور سے اپنی اولاد کو گزار کر جو ہے نکالتی ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی جو ہے جہاں پر اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کر رہے, اللہ کا شکر ادا کرے, ساتھ میں وہاں پر ہم اپنے ماؤں کے بھی شکر گزار بنے کہ جس نے یہ تکلیفوں سے ہم کو جو ہے دنیا میں لایا. اس نے تمہیں
کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والا دل دیا، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو شکر گزار بننے کے لیے 3 سورسز دیے، یعنی کہ یہ 3 سورسز جو ہے ہدایت کے سورسز ہے۔ سنیے غور سے، 3 سورسز، آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ 3 سورسز اللہ تعالیٰ دیے۔ کیا دیے؟ جعل لکم وجعل لکم السمع والابصار، سننے کی طاقت دیے، آنکھوں دیکھنے کی طاقت دیے، والافئدہ، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے سوچنے والا دل دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر جیسا اس سے پہلے ہم لوگوں نے افئدہ دیکھا تھا، تو افئدہ کا مطلب کیا ہے؟ برننگ ہارٹ، ایموشنل دل، جو جس کے اندر صلاح۔ اب دیکھیے اس کا مطلب کیا کیا گیا ہے؟ سوچنے والا دل۔ تو اب یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ دے کر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس کا کیوں دیے ہوئے ہیں؟ تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بنو، آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو اور دل سے سوچو سمجھو، وہ دل کو حرکت دو، وہ دل کو جو ہے صرف قلب بنا کے ٹھنڈا بنا کے مت رکھو، حرکت دو۔ افئدہ یعنی کہ اچھلنے والا کودنے والا جو دل ہے، برننگ ہارٹ ہے، اس کو حرکت دو، اس کے اندر جنبش لاؤ اور تم سوچو سمجھ کے جو ہے پھر اللہ کا شکر گزار بننے کی کوشش کرو۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہے یہ 3 چیزیں جو ہے ہدایت، سورس آف ہدایت ہے، اور انشاءاللہ یہ 3 چیزوں کا ذکر آگے انشاءاللہ سورہ اسراء میں غالباً آئے گا، تو وہاں پر اس کو ہم اور اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا؟ یعنی کہ پرندوں کو بھی دیکھنا ہے اور اس میں بھی غور کرنا ہے اور اس میں سے بھی اپنے لیے کوئی سبق لینا ہے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایون پرندوں کو جب ہم دیکھتے تھے تو پرندوں کے اندر سے بھی ہمارے لیے کوئی نصیحت کی بات کر دیتے تھے۔ تو ہمارے کو ہر اطراف کی چیزوں میں دیکھنا ہے اور خود کے لیے اور اپنے اولاد کے لیے اس میں سے نصیحت کا پیرایا ڈھونڈنا ہے۔ اور پرندوں کو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو فضائے آسمانی میں کس طرح اللہ تعالیٰ مسخر کیے ہیں، اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے۔ دیکھیں کہ یہاں پر یہ پرندہ کو اللہ تعالیٰ ایسا کریٹ کرے، ہلکا بنائے ہوئے ہیں جو آسمانوں میں اڑتا ہے، اور اسی طریقے سے دنیا میں ہم دیکھیں کہ اگر ہم کو وہ چیز بنانا ہے تو کیا کیا استعمال کرنے کی ضرورت پڑی۔ اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت پرندے بنا دیے ہوئے ہیں، اور پھر کیا ہے کیسا ہلکا بنا کر اللہ تعالیٰ اس کو آسمان میں اڑا رہے ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کو ہلکا بنا دیے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں۔ اب جیسا شہد کی مکھی کا پیچھے ذکر گزرا ہے، تو وہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی میں ایک خاص بات یہ بھی رکھے ہوئے ہیں کہتے کہ شہد کی مکھی اپنے ویٹ کے اتنا وزن اٹھا سکتی، یعنی کہ اب جیسا فار ایگزامپل ہمارا جو ویٹ ہے، تو اب وہ ویٹ تو ہم نہیں سوچنا چاہتے، پر پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجئے جو بھی ہمارا ویٹ ہے، تو ہمارا جتنا ویٹ ہے، اگر کسی کا ویٹ 50 ہے، 70 ہے، 60 ہے، تو کیا ہم اپنے 60 کلو کے برابر ویٹ اٹھا سکتے؟ ایون بڑے بڑے جہاز بھی جو ہے اپنا ویٹ کے حساب سے صرف 1/4 لگیج اٹھا سکتے کہتے۔ تو اب یہاں پر یہ جو اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی بنائے ہوئے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا ویٹ وہ اٹھا سکتی جتنا اس کا خود کا ویٹ ہے۔ کیا پیاری بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ کریٹ کرے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب دیکھیے بار بار اللہ تعالیٰ بولے بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں کس کے؟ جو غور کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا۔ اللہ اکبر، کیا پیاری بات ہے۔ واقعی میں گھروں کو کتنا سکون کی، 5 اسٹار ہوٹل میں رہ لو، کہیں بھی رہ لو، اچھی سے اچھی جگہ میں بھی رہ لو، پھر گھر کو آ کے ہوم سویٹ ہوم بولتے اپن، ہاں اتنا اللہ اماں کیا سکون دکھ رہا، دیکھو گھر میں آ کے کتنا اچھا دکھ رہا۔ گھر میں آ کے کسی کے گھر میں مہمان جا کر رہتے ہیں اپن، اس کے بعد سکون کہاں ملتا ہے؟ اصل گھر میں آ کر ہی سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سکون رکھ دیا ہے۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے ہیں جسے تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، یعنی کہ ٹینٹس جو ہم بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہلکے ٹینٹس تمہارے لیے انتظام کیا ہے۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں، یعنی کہ پہلے کے زمانے میں جانور کی کھالوں سے مشکیزیں ہوتے تھے جس میں پانی بھی سٹور کیا جاتا تھا، جو زندگی کی مدت مقرر تک تمہارے کام آتی ہے۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی، یعنی کہ وہاں پر جو ہے جیسا ہل سٹیشنز میں ہم دیکھیں کہ ہل سٹیشنز میں کیا پہاڑوں کے اندر سے جو ہے راستے بنا کر اوپر ہلز کی ہائٹس پر جو ہے کیا کرتے ہیں، پیلسز یا بڑے بڑے جو ہے ہوٹلز بناتے ہیں۔ اس کی کیا ڈیمانڈ ہے آج دیکھیے کہ پہاڑوں میں ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت پناہ گاہیں، اور وہاں پر ہم جا کر انجوائے کرتے ہیں، کتنا پیارا وہاں کا
منظر ہوتا ہے اور کیا ٹھنڈی ہوائیں، اور تمہیں ایسی پوشاکیں بھی اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، یعنی کہ بڑے بڑے جو موٹے لیدر کے کوٹس ہوتے ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت بھی کرتی ہیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کو تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ یہ تمام اللہ کی نعمتیں، اسی لیے اس کو سورہ نعم کہا گیا ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر بھی ان کا انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے ہم پاز کریں اور غور کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں کیوں گنا رہے، سوچ کے دیکھیے کہ کو اللہ تعالیٰ یہ کرے، اللہ تعالیٰ وہ کرے، یہ بول رہے وہ بول رہے، سب چیزیں کیوں گنائی جا رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو، احساس کرو اور میری طرف پلٹ آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اگر ہم شکر کریں تو بھی کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کو ہم ناشکری کریں تو بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر کیوں اللہ تعالیٰ ہمارے کو یہ سب پیغام ہمارے نشانیاں بتا کر ہم کو شکر گزاری پر کیوں اللہ تعالیٰ فورس کر رہے، کیوں ڈھکل رہے اللہ تعالیٰ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے کہ ہم شکر گزار بنیں اور ہم اپنی آخرت کی جو ہے ہماری آخرت کی کامیابی کر لیں۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، یہ محبت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آیتوں کو ایسا پھرا کر آیتوں میں دلیل دے کر اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم بے شک یہ احسانوں کو مانتے ہیں اور تیری طرف ہم جھکنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں نہ بنا کہ احسان کو پہچاننے کے بعد اللہ کا اس کا انکار کرنا ہے۔ اور ان میں سے بیشتر لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حق کو مانتے ہیں اور ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ مانتے پر ناشکری کرتے، کچھ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ دنیا میں ہم آ گئے، خود سے آ گئے، دنیا میں کیسا آ گئے، خود سے آ گئے۔ اللہ ان کی عقلوں پر جو ہے جو پردے پڑے ہوئے ہیں اس کو اٹھا دے کہ خود سے کیسا آ سکتے دنیا میں، یہ نعمتیں بن گئی، خود سے بن گئی، کیسا بن سکتی ہے خود سے یہ نعمتیں؟ کیا اتنی عقل نہیں ہے تم کو؟ کیا تمہارے ہاتھ میں پکڑا ہوا جو موبائل ہے کیا خود سے بن سکتا؟ کیا تمہاری تمام جو چیزیں ہیں اطراف جو خود سے بن سکتی؟ ہر چیز کو اتنے ہزاروں لوگ لگتے ہیں، ایک بلڈنگ بنانے کتنے لوگ لگتے ہیں دیکھیے۔ تو اب یہاں پر ساری خود سے بن گئی۔ عقل ان کی ایسی ہے کہ حق کو مانتے بھی نہیں ہیں، انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گا جب کہ ہر امت میں سے ایک گروہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ اس سے توبہ اور استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا۔ آج مطالبہ ہے، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ پیار سے سمجھا رہے، توبہ کر لو میرے بندو، میری طرف پلٹ آؤ۔ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ پلٹ آنا۔ تو اللہ تعالیٰ بولے اے بندو میری طرف پلٹ آؤ، میں بھی تواب ہوں، میں بھی تمہاری طرف پلٹوں گا رحمتوں کے ساتھ۔ استغفار کی دعا آج کرنے کا ہے، کل وہ موقع نہیں رہے گا، کل وہاں پر کوئی استغفار کی جو ہے موقع دیا جائے گا نہ قبول کیا جائے گا۔ آج ہم دیکھیے کہ کتنے مرتبہ اب رمضان شروع ہو گیا، چلیے بتائیے کتنے مرتبہ استغفار ہو رہا دن میں، پر ڈے کتنے مرتبہ ہو رہا؟ سوچئے، لکھ لیجئے، اپنی بک میں لکھ لیجئے، آج دن لکھ لیجئے، دن کے حساب سے استغفار لکھ لیجئے، اور کل آج سے بہتر ہونا چاہیے، کل زیادہ کریں گے ہم، اور آج ہی سے شروع کر لیں گے۔ انفیکٹ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحے کی مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو، ہم تو کبھی نہیں بولے تمہارے کو ہماری عبادت کرو بول کے، کون کرو بولے تھے ہماری عبادت، تم جھوٹے ہو۔ وہاں انہوں بھی اپنے نفس کے لیے پریشان رہیں گے۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افطرا پردازیاں، یعنی کہ اپنی بناوٹی باتیں، افطرا پردازیاں جو ہے رفو چکر ہو جائیں گی، اور جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے، جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی ہے اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا ہے، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے۔ کس کے لیے عذاب پر عذاب ہے؟ کس کے لیے دگنا عذاب ہے؟ جو خود کفر کریں اور اللہ تعالیٰ کی راستے سے دوسروں کو روکیں، اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کر رہے تھے۔ یعنی کہ دنیا میں سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ سے روکنا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جب کہ ہم ہر امت میں سے خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا۔ کیا کون ہے یہ؟ ہر ایک نبی اپنی امت پر گواہ لائیں گے، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں
لائیں گے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے، یعنی کہ کتاب کے علم کے مطابق ہم کو شہادت دینا ہے قیامت کے دن، جو ہر ایک چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا عدل اور احسان اور صلہ رحمی کرو. اب یہ آیت نمبر 90 نوٹ ڈاؤن، آیت نمبر 90 بہت امپورٹنٹ آیت ہے. یہ ایون اتنی اہم ہے کہ ہر جمعے کے خطبے میں یہ انکلوڈیڈ ہے. اس میں جمعے کے خطبے میں یہ دیا جاتا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ آیت جو ہے بار بار ریمائنڈ کرایا گیا ہے اور اسی لیے یہ اہمیت اور اس کو پوری قرآن کی سب سے جامع آیت بھی کنسیڈر کیا گیا ہے. اس کو پوری قرآن کی سب سے جامع آیت، سب سے جو ہے ضروری، جس کے اندر جو ہے 3 باتوں کا حکم ہے اور 3 باتوں سے روکا گیا ہے. کیا ہے اس میں؟ 3 باتوں کا حکم ہے اور 3 باتوں سے روکا گیا ہے. کس کا حکم ہے؟ دیکھیے پہلے 3 چیزوں کا. اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. عدل کا مطلب اس میں جو ہے ایک تو عدل انصاف سے مراد ہے، رائٹ، ایک تو عدل. دوسرا اعتدال کی مراد ہے، یعنی کہ ہر معاملے میں تم کو کیا کرنا ہے؟ اعتدال کا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ تم امت وسط ہو اور ہر معاملے میں اعتدال کرو اور لوگوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو، انصاف کا معاملہ کرو. اور دوسرا کیا ہے؟ اور احسان کا معاملہ کرو. احسان کیا مطلب پڑھے تھے؟ احسان حسن سے، خوبصورت، یعنی کہ لوگوں کے ساتھ خوبصورت معاملہ کرو. اب یہاں پر لوگ تو نہیں مینشن ہے بلکہ کیا ہے؟ احسان کا معاملہ. اب احسان کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ جو معاملہ کرے وہ بھی خوبصورت معاملہ، بندوں کے ساتھ جو معاملہ کرے وہ بھی خوبصورت معاملہ. اور دوسرا احسان کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے یہ چیزیں یاد رکھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. دوسرا احسان کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے حق سے زیادہ دینے کو بھی احسان کہتے ہیں. تو ایک خوبصورت معاملہ ہو گیا، دوسرا حق سے زیادہ، یعنی کہ سامنے والے کو آپ حق سے زیادہ دیں گے، ایکسٹرا کریں گے آپ ان کو، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کا معاملے کا مطلب کیا ہے کہ عبادت گویا ایسی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا معاملہ. اور تیسرا کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ اہم چیزوں میں آ گیا، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. اتنی اہمیت ہے صلہ رحمی کی، اتنی اہمیت ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے. اور 3 جو چیزیں، اب دیکھیے کہ یہ 3 جو چیزیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے تھے 3، پر اللہ تعالیٰ نے ذی القربیٰ کا سلیکٹ کیا ہے کہ ان کی جو ہے ایتائی ذی القربیٰ کے اپنے رشتہ داروں کا. اور اس میں سب سے پہلا کون آئے گا بتائیے؟ والدین آئیں گے، ماں، اس کے بعد باپ، اس کے بعد آپ کے بھائی بہن، اور پھر جو میرڈ ہے ان کے لیے جو ہے ماں کے بعد جو ہے سب سے پہلے کون آئیں گے؟ اپنی، یعنی کہ والدین کے بعد اپنی فیملی، یعنی کہ بیوی اور بچے، اس کے بعد بھائی بہن آئیں گے. تو یہ حکم اللہ تعالیٰ دے رہے. پھر اس کے بعد ایکسٹینڈیڈ فیملی، ہماری جو فیملی ہوتی ہے، تو ان کے اللہ تعالیٰ بولے صلہ رحمی کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنے رشتوں کو ہمیشہ جو ہے تر رکھو، کچا رکھو، سلام ہی سے کیوں نہ ہو، یعنی کہ ہمیشہ رشتوں کو زندہ رکھنا ہے، جگاوا رکھنے کا ہے. چاہے صرف سلام ہی کیوں نہ کرے، بس سلام کلام تو چلتے رہنا ہے، بس اتنا تو کرتے رہنا ہے. اور دوسرا ان کے ساتھ جو ہے یہ نہیں کہ انہوں کریں گے تو کرنا ہے، بلکہ انہوں نہیں کریں گے تو بھی کرنا ہے. یہی سب سے زیادہ مسئلے کی بات ہے. نماز پڑھ لو بولو، روزے رہ لو بولو، قرآن پڑھ لو بولو، سب کر لیتے اللہ میاں. یہ صلہ رحمی نہ کو بولو. کئی کو بولے تو ہمارے جو رشتے دار ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ آپ جو بول رہے نا صلہ رحمی کرو، بولے کرنا صحیح ہے ہاں، پر جو میرے کو جو رشتہ دار اللہ تعالیٰ آپ دیے ہوئے ہیں نا، انہوں بہت زیادہ آزمائش والے ہیں، بہت زیادہ. اماں میرا تو صبر کا امتحان لے لیتے، میں دیکھا تو نہیں، برداشت نہیں ہوتی میرے کو ان کو. تو یہ والا ہمارا جو ہے معاملہ رہتا، اور ہر ایک کو اپنے رشتہ داری برے دکھتے، ٹھیک ہے. وہ چچا تو میرے کو ذرے ایک آنکھ نہیں بھاتے، وہ انہوں جو ہے پھوپھی ایسے ہیں، اور وہ جو ہے خالہ ایسے ہیں، اور وہ ماموں ایسے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے، اور بعض جگہ تو بھائی بہن بھی ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں رہتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ صلہ رحمی کرنا ہے، چاہے انہوں کتنے بھی چیلنجنگ کیوں نہ ہو، کتنے بھی انہوں برے کیوں نہ ہو، کتنے بھی آزمائش والے کیوں نہ ہو. کیونکہ بعض لوگ عجیب سے قسم کے لوگ بنے ہوئے رہتے، اور وہ بڑے آزمائش ہمارے لیے سروں پہ بنے ہوئے رہتے، پر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی کیا بتا رہے؟ صلہ رحمی کا حکم بتا رہے. اور پھر کیا ہے؟ 3 چیزوں سے روکا گیا ہے. کیا؟ کس سے؟ بدی سے روکا گیا ہے، یعنی کہ کیا نہیں کرنے کا اپنے کو؟ بدی سے روکا گیا ہے.
اور بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے ہم کو روکا گیا ہے۔ تو بدی و بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرو جبکہ تم نے اس سے عہد باندھا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی عہد لے اس کو پورا کرنا ہے، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے، تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے، یعنی کہ قسم کھا کر توڑنا کیسا ہے کہ اس حالت سی نہ ہو جائے کہ آپ ہی اپنے محنت سے سود کاٹتی ہے اور پھر اس کا جو ہے آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے، یعنی کہ بڑی محنت سے تاگا بنتی ہے اور تاگا جب بہت محنت سے تیار ہو جاتا ہے تو وہی تاگے کو وہ جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جو ہے توڑ ڈالتی ہے۔ تو ایسی عورت کی طرح تم اپنی قسموں کو نہ بناؤ، یعنی کہ قسم کھاتے وقت تو اللہ کو بڑا حاضر ناظر کر کے اللہ کو جو ہے نام کی قسم کھاتے ہو اور بعد میں اس کو توڑ ڈالتے ہو۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدہ حاصل کرے، یعنی کہ قسموں کو جھوٹی بنا کر جھوٹی قسمیں کھا کر ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں نہیں رہنے کا ہے، کیونکہ یہ سب سے بدترین قسم کا جرم ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالا ہے اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں سے کوئی اختلاف نہ کرے تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ اب ہم اس کے ڈیٹیلز پڑھ چکے ہیں، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، یا جو خود گمراہی چاہتا ہے اسے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، یا جو خود ہدایت چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہنے والی ہے۔ اے مسلمان تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے ذریعہ نہ بناؤ۔ اب دیکھیے قسموں کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ اخلاق ہم کو جو ہے سکھائے جا رہے ہیں کہ قسمیں دے کر ایک دوسرے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے، یعنی کہ اگر یہ کریں گے تو تم جو دین میں جو تم ثابت قدمی تم کو ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس کو اکھاڑ دے، اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا ہے برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، یعنی کہ تھوڑے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے آگے پیچھے مت کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ اب ہم چاہے تو خرچ کرو نہیں کرو، خرچ تو ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو رہنے والا ہے وہ باقی۔ تو چاہیے کہ ہم یہ تو خیر یہ کانٹیکسٹ میں ہے، پر ہم کو بھی چاہیے کہ جو بھی ہمارے پاس ہے اس کو صدقہ کر کے اللہ کے پاس اس کو بھیج دیں تاکہ وہ چیز ہمارے لیے ہمیشہ باقی رہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر کا بہترین اعمال کا مطابق ان کا بدلہ دیں گے۔ تو کس کے لیے بہترین اجر ہے؟ صبر کرنے والوں کا۔ اللہ ہم کو صبر کرنے والا بنا دے۔ یہ بڑی بے صبری ہمارے اندر موجود ہے، اللہ ہمارے اوپر صبر کے فیضان کر دے، صبر کو انڈیل دے ہمارے اوپر۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کیا رہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ کیا دیکھا جائے گا، یہ ہے کہ انہیں ایمان والا ہو، اسے ہم دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر بہترین اعمال کے مطابق بخشے جائیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن جب پڑھیں گے تو انسان کے دل جو ہے ہدایت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، پر کس کو نہیں پسند ہے یہ چیز؟ شیطان کو نہیں پسند ہے۔ چیلنج کر کے آیا نا اللہ تعالیٰ کے پاس، بہکاؤں گا بول کے، میرے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ تو انسان جب ہدایت کی کتاب کھولتا ہے تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ شیطان بھاگ کے آ کے جو ہے اس کو بہکانے کی کوشش کرتا، بہت سارے کام یاد دلا دیتا اور بڑا بور کرواتا، اور پھر نیند جو ہے پکڑ کے نیند کو طاری کرا دیتا، اور پھر دماغ کو یہاں ڈسٹریکٹ کراتا۔ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے تم کو؟ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی فوری پناہ مانگ لینا ہے، اور شیطان مردود سے دور ہونے کی اللہ سے دعا کرنے کا ہے۔ تو پھر کیونکہ وہ بالکل نہیں چاہے گا کہ ہم ہدایت پر آئیں، ہم اچھے باتیں سیکھیں اور برائی سے توبہ کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ جائیں، استغفار کریں،
اور اتنی محنتوں سے جتنے گناہ اس نے کروائے تھے وہ تمام کی توبہ کر کے اللہ کے پاس مٹا لیں. تو وہ نہیں چاہتا تو وہ ہم کو قرآن سے روکنے کی کوشش کرتا. تو دیکھیے کہ قرآن سے اگر ہم رک رہے تو وہ ایکچولی شیطان کی وجہ سے ہم جو ہے رک رہے, اور ہم اپنے آپ کو شیطان کو اپنے اوپر حاوی ہونے دے رہے. اسی لیے شیطان, اب دیکھیے کہ شیطان کیا بولتا, ارے تم اتنے مصروف ہے نا, ارے یہ عمر میں کہاں سیکھتے اماں, بڈھے ہو گئے نا, اب کہاں سیکھتے, اب کہاں سے یاد ہوتا, یہ دماغ میں ڈال دیتا. یا پھر اب چھوٹے چھوٹے بچے اب کیسا کریں گے, اب نہیں پڑھ سکتے اپن, ٹھیک ہے, یا ہمارے کچھ ذمہ داری ہے, ہم کو کام ہے, یا جو بھی ہے دماغوں میں جو ہے باتیں ڈالتا ہے. یا پھر جو ہے آپ سوچتے ہیں نہیں نہیں ختم, اب سیکھنا ہی چاہے کچھ بھی ہو جائے سیکھنا ہے بول کے سوچ لیتے, یا قرآن پڑھنا ہے بول کے سوچ لیتے, جیسا بھائی ہم جیسا تلاوت بھی کر رہے. تو یہ ساری چیزیں سوچ لے, ڈیسائیڈ کر لی, اب کرنے والے ہیں, اب انہیں ایسا ہم کو ڈسٹریکٹ کر دیتا کہ ہم جو ہے اسی میں ملوث ہو جاتے. اب قرآن جو ہے بعض لوگ جو ہے موبائل پہ اپلیکیشن پر ہو سکتا قرآن پڑھ رہے ہوں گے, تو اب قرآن پڑھنے کے واسطے موبائل کھولتے, اب کھولتے ساتھ ہی ایک پوسٹ دکھ جاتا, اب وہ دیکھتے یہ دیکھتے آدھا گھنٹہ اس میں چلے جاتا, جس میں آپ کا جو ہے تقریباً ایک پارا ہونے والا تھا, اور وہ پورا ٹائم موبائل کے جو ہے آپ کے فیڈز پڑھنے میں چلے گیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ فوری شیطان سے پناہ مانگ لو. تو ایک تو قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان سے جو ہے شیطان سے بچنے کے لیے دعا کرنا ہے, اور صبح شام کے اذکار پڑھ کے بھی جو ہے بچنے کی دعا کریں. اسے ان لوگوں پر مسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں. اب شیطان کے چال سے کون بچے ہوئے ہیں, جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, یعنی کہ دعا پڑھ لیتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. کیونکہ توکل کا ڈیفینیشن دیکھ لیجئے کیا ہے. توکل کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسباب کا اختیار کر کے اللہ کے پر بھروسہ کرنا. اسباب کا اختیار کر کے, اسباب یعنی کہ جو ہے ذریعے کا اختیار کرنا ہے, یعنی کہ کوشش کرنا ہے, محنت کرنا ہے, ذریعہ اختیار کرنا ہے, اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں. اب شیطان کے بہکاوے میں کون آتے, جو اس کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں, کیا مطلب ہے, منسوخ جو ہم پڑھ لیے تھے اس سے پہلے سورہ بقرہ میں, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بولے جو آیت کا ہم دوسری آیت سے جو ہے بدلتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑ لیے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو کہ اسے روح القدس کون ہے, روح القدس کون ہے, جبرائیل علیہ السلام. کل پڑھے تھے نا, 3 چیزوں کو روح کہا گیا ہے. کس کو بولیے جلدی, ایک تو اپنی خود کی روح کو, دوسرا قرآن کو, اور تیسرا جبرائیل علیہ السلام کو. ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کرتا ہے, یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نازل کرتا ہے. کیونکہ قرآن دیکھیے پوری 23 ایئرز میں جو ہے تھوڑی کر کے نازل ہوئی, ایٹ ونس جو ہے پوری ایک ساتھ نازل نہیں ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ سٹیپ بائی سٹیپ نازل کر رہے, کیوں, تاکہ ہمارے کو, اب دیکھیے کہ ایک ساتھ نازل ہوتی تو ہر ایک آیت کو ڈھونڈنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑتا تھا. تو اب یہاں پر جیسا موقع ہے آپ کے اوپر نازل ہوتی گئی, تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے. یہ کس لیے ہے, یہ قرآن نازل کس لیے ہوئی, کہ ایمان لانے والوں کو ایمان ان کا پختہ ہو جانے کا ہے, اور دنیا اور آخرت کی راہ بتانے کے لیے, اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے دو, تاکہ وہ قرآن کے ذریعے سے فلاح اور سعادت, فلاح یعنی کہ کامیابی, اور سعادت یعنی کہ خوشمندی کی جو ہے خوشخبری دے دو. ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا ہے. اب وہ لوگ کیا بولتے تھے کہ ایک شخص تھا, جو کوئی بھی XYZ ایک غلام, تو جو ہے کوئی رومی غلام تھا, تو اس کے بارے میں بتاتے تھے کہ انہیں آ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے. حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی ہے, یعنی کہ اس کی زبان عربی زبان ہی نہیں ہے, تو انہیں کیسا سکھا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت کو نہیں مانتے ہیں, اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا, اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا, اور ان کے لیے کیا ہے, دردناک عذاب ہے. جھوٹی باتیں وہ جو ہے باتیں نبی نہیں گھڑتا, جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا
جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف آیت کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا اطمینان ہو ایمان پر تو تب تو خیر ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر غضب ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ آیت کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ایک بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، جیسا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جو تھے، یاسر اور بی بی سمیہ کے جو بیٹے تھے عمار رضی اللہ عنہ، تو ان لوگوں کو تینوں کو باندھا گیا اور اتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا کہ بی بی سمیہ رضی اللہ عنہ کا تو اس میں شہیدی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یاسر رضی اللہ عنہ بھی جو ہے تاب نہ لا سکے اور انہوں بھی شہید ہو گئے، اور عمار رضی اللہ عنہ کو بھی جو ہے اب ان کے آنکھوں کے سامنے ایک تو ان کے ماں اور باپ دونوں شہید ہو گئے، اور پھر ان کو بھی جو ہے سیم ٹارچر دے رہے، اور انہوں جوان رہنے سے جو ہے ابھی انہوں شہید یعنی کہ انہوں ابھی نہیں ہوا تھا کچھ بھی، یعنی کہ صرف تکلیف دیتے جا رہے تھے، ٹارچر کرتے جا رہے تھے۔ تو کیا کرتے تھے، آگ کی جو سلاخیں ہیں اس سے ان کو چھپا کر آگ سے داغا جاتا تھا، تو اتنا تکلیف سے چیختے تھے، چلاتے تھے انہوں پر، ان کے اوپر کوئی رحم نہیں کھاتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد یہ بولتے تھے ان کو کہ جب تک تم یہ نہیں بولیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہیں دیں گے یا کچھ بات نہیں بولیں گے تو تم کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اتنا تکلیف سے کرتے بعد میں ایک ٹائم پہ نڈھال ہو گئے اور پھر وہ تکلیف کا تاب نہیں لا سکے، اور اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کچھ بری بات بول دیے۔ تو پھر اس کے بعد وہ جو مشرکین نے مکہ جو تھے ان کے سردار، ان کو چھوڑ دیے، اور عمار رضی اللہ عنہ کو جب احساس ہوا کہ انہوں تو بول تو دیے زبان سے، پر انہوں کتنی بڑی بات بول دیے، کیوں بول دیے، اتنی تکلیف ہوئی، روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا، میں تو کافر ہو گیا، میں تو جو ہے دین سے نکل گیا، کیونکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ کیا ہوا ہے عمار، تو آپ نے پوری بتا دی کہانی کہ اس طریقے سے معاملہ ہوا اور میں آپ کے خلاف کوئی بات بول دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ تمہارا دل کی کیا کیفیت تھی، تو انہوں بولے کہ دل تو ایمان پر مطمئن تھا، یعنی کہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، دل کی تو کیفیت کا پوچھیے ہی مت آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر تمہارا دل مطمئن ہے اور پھر وہ لوگ تم کو ٹارچر کر کے پھر سے ایسی کوئی بات کرنے کو بولیں گے تو پھر سے تم ویسی بات ان کی خواہش کے حساب سے بول دو تاکہ تم جو ہے ان سے بچ جاؤ، ان کے فتنوں سے بچ جاؤ، کیونکہ دل اللہ تعالیٰ جو ہے کیا دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے۔ تو اب یہاں پر اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ دیکھیں، اور پھر دوسری بات یہاں پر غور کرنے کی بھی یہ ہے، یہ واقعے میں کہ ہم وہ زمانے میں ایک دین کی بات کرنے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے کیا ٹارچر کیا جاتا تھا، پر وہ لوگ دین پر کیسے ثابت قدم تھے کہ اپنی جانوں کو دے دیا، بی بی سمیہ، یاسر رضی اللہ عنہ۔ تو آپ سوچئے کہ ہمارے کو آج کوئی ٹارچر ایسا کرنے والا نہیں ہے، پر پھر بھی ہم جو ہے دین سے کتنی لاپرواہی برت رہے، کیسے وہ لوگوں کی کیا قربانیاں تھی، دیکھیے آپ جانوں کو دے دیے۔ آج ہم جو ہے تھوڑی سی اپنی نیند کی قربانی یا اپنی جو ہے خواہشات کی قربانی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ہمارا یہ ایک ایسا ایمان ہے جو ہمارے کو جو ہے ذرا عبادت کی طرف، نمازوں کی طرف بھی نہیں اٹھاتا، فجر کی طرف بھی نہیں اٹھاتا۔ یہ کیسا تو بھی ایمان ہے ہمارا جو ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ کی طرف سے بھی اجازت آ جاری کہ اگر تمہارا دل مطمئن ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر مجبوراً کے تحت کوئی کفریہ بات کہہ دے، پر کیا ہے کہ اگر جو دل کی رضامندی کے ساتھ کفر قبول کرے تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہے ایسے لوگوں پر، اور پھر ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کے نعمت کا کفران کریں گے۔ اب دیکھیے کہ پھر سے کفران نعمت کا ذکر آ گیا کہ کفران نعمت کرنے والوں کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ بھی نہیں دکھاتا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، یعنی کہ دل، آنکھ اور کان ہدایت کے لیے دیے ہوئے تھے اور انہوں نے اس کی فائدہ نہیں اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ دل، آنکھ اور کان پہ جو ہے اب کیا کرتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کتنی قرآن کی آیتیں دیکھ لو، کتنی قرآن کی آیتیں سن لو، ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن کی محفل میں بیٹھ کر بھی ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نہیں کھولتے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ ضرور ہے کہ آخرت میں یہی
سارا میں رہنے والے ہیں، بخلاف ان کے کہ جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کہ ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے، کیا ہے، ایمان لانے کی وجہ سے وہ لوگ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، یعنی کہ ہجرت کر لی اور ہجرت کی راہ خدا میں سختیاں جھیلی۔ اب ہجرت کرنا کیا معمولی بات ہے؟ بغیر کوئی چیز کے خالی ہاتھ اپنے گھروں سے ایک تن پر جو لباس ہے وہ لے کر کسی اور دوسری جگہ پر جانا، اور وہاں پر جانے کے بعد بھی کیا حال ہے نہیں معلوم ہے، اور وہاں پر پھر نئے سرے سے زندگی گزارنا۔ آپ سوچیے کہ کیا یہ کوئی بڑی سیکریفائس نہیں ہے؟ کتنی بڑی سیکریفائس ہے۔ آج بھی کئی ہمارے لوگ ہیں جو اپنے شہروں سے نکال دیے گئے اور وہ لوگ دوسرے جگہ در بدر پھر رہے، اور ان کے پاس جو ہے کوئی چیز کھانے پینے کو تک نہیں ہے، تو کیسی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اگر وہ لوگ جو ہے صبر سے کام لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ خدا کی راہ میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب کہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر کرے گا، کسی کو باپ اور بیٹے، ماں اور کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا، کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوگا، یعنی کہ برا کرنے والوں کے ساتھ بھی اور اچھا کرنے والوں کو بھی۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، اب یہ مثال ایکچولی مکہ کی ہی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس پر بفراغت رزق پہنچ رہا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، کیا کرے پھر نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ اب دیکھیے کہ بار بار وہی بات، کفران شروع کر دیا، تب اللہ تعالیٰ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر پڑ گئی۔ اب یہاں پر یہ جو ہے ڈراٹ کے بارے میں بتایا جاتا کہ قحط سالی میں مکہ جو ہے بہت زیادہ سخت قحط سالی میں مبتلا ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں، تو اسی کی طرف یہ اشارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ انہوں نہیں پہچانے، کفران نعمت کرے تو اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے ان کے رزق کو دور کر دیا۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ بس اے لوگو، اب یہ مثال مکہ کی ہے اور یہ مثال جنرل سب کے لیے ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی قحط سالی میں مبتلا ہوں گے۔ آج دیکھیں کہ بارش کے دنوں میں بارش نہیں آ رہی، پہلے بولتے تھے ارے وہ مرغ بیٹھا، وہ جون میں بارش ہوتی، ایسا ہوتی ویسا ہوتی، آج کل کچھ بھی نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو، رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ اور خاص طور پہ زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ قحط سالی اور عذاب مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس جو ہے زکوٰۃ کی بھی بہت زیادہ لاپرواہی ہوتی ہے، اندازے پہ چپ زکوٰۃ نکال دیتے۔ بعض لوگ بولتے پہننے کے گولڈ پر زکوٰۃ نہیں ہے، بعض لوگ بولتے کہ جو پراپرٹی لے لی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ہیلے بہانے کر کر کے زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کرتے، اور پھر کیا سمجھتے کہ ایک بار جو ہے زکوٰۃ دے دیے تو کافی ہے، بار بار دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے بھی منطقی جو ہے اپنے حساب سے فیصلے بنا کر جو ہے لے کر آئے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے کہ زکوٰۃ کی کمی سے بھی قحط سالی آتی ہے۔ اسی لیے آج ہم جو ہے بادلوں سے اور پانی سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے۔ بس اے لوگو، اللہ تعالیٰ جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکر ادا کرو۔ پھر سے شکر ادا، وشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم سچی میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو تم شکر ادا کرنا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ تعالیٰ شکر کی اتنی اہمیت ہے، ہم نے آج تک نہیں سمجھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے، لوگوں کا بھی اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھی۔ اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جن پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ اب دیکھیے کہ یہ پڑھ کے ایک دم ذرا مدنی صورت کی یاد آ گئی، نہیں آپ لوگوں کو بھی آئی یاد؟ کتنے پیارے پیارے مدنی صورتیں بھی ہوا کرتے تھے، اس کا بھی مزہ الگ تھا، اس کا بھی مزہ خوبصورت الگ ہے۔ البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کے خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا، یعنی کہ بالکل مرنے کی حالت میں ہے اور مردہ بھی کھا لے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو حلال کر دیے، اس کو حرام کر دیے، اپنی مرضی سے حلال اور حرام ڈسکرائب کر رہے، تو جو جھوٹی زبانیں بتا رہی ہے یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں، افطرا یعنی کہ اپنی من گھڑت باتیں،
ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. دنیا کی عیش چند روزہ ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک سزا ہے. وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کر دی تھی. کون سی چیزیں حرام کر دیے تھے؟ اللہ تعالیٰ چربی ان کے لیے حرام کر دیے تھے جو ہمارے لیے حلال ہے. وہ کس لیے؟ ان کے خود کے کرتوتوں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے حرام کر دی تھی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے. یعنی کہ انسان جب گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کئی چیزیں جو نعمتیں جو حلال ہوتی ہے عام طور پہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر حرام کر دیتے ہیں. یعنی کہ اب کیسا ہوتا ہے، جیسا فار ایگزامپل وہ نعمت سے دور کر دیتے، وہ نعمت چھین لیتے، یا بعض وقت جو ہے کچھ ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتے کہ وہ چاہ کر بھی ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ خود کے گناہوں کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ مارتے ہیں. البتہ جن لوگوں نے، اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جس کو بھی بیماری ہے وہ اسی کی وجہ سے، البتہ یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہر حال میں توبہ تو کرتے رہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی وجہ سے ہم پر وہ نازل فرمائے. تو البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ خود توبہ کا ذکر کرے. کیا ہے؟ جہالت میں کچھ غلط عمل کر لیے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ توبہ کر کے توبہ کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ جلدی بولیے. اپنی اصلاح کرنا ہے. کیا ہے؟ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا. اصلحوا ایکچولی شرط ہے، توبہ کے ساتھ اصلحوا بہت بڑی شرط ہے. یہ اصل ہم بھول جاتے، توبہ کر لے کے تھپڑا مار لے کے کلوں پر سمجھتے کہ کافی ہے. نہیں، توبہ کرنے کے بعد اصلحوا، اس کے بعد اصلاح کرنا ہے. بعد میں اصلاح کر لے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا. ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پر تعریف کر رہے اللہ تعالیٰ، اور کیا بتا رہے کہ ایک ابراہیم کیا تھے؟ پوری امت تھے. یعنی کہ ایک امت جتنا کام کرتی ہے نا، وہ ابراہیم اتنا کام کرتے تھے، یا اللہ کے نزدیک وہ پوری ایک امت کے برابر ہے اللہ کا. اب یہ بھی ہم کو سوچنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی تعریف قرآن کے اندر کیوں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کا ایک اسائنمنٹ ہے انشاءاللہ ابھی یا رمضان کے بعد یہ اسائنمنٹ پورا کریے کہ سیرت ابراہیم پڑھیے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا وجہ تھی؟ کبھی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے خلیل اللہ بنا رہے، کبھی اللہ تعالیٰ ان کو امت بنا رہے، کبھی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے تعریف کرے، حلیم بتا رہے. تو کیوں یہ اتنی محبت اللہ تعالیٰ کی ابراہیم پر تھی، ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی سلامتی ان کے اوپر ہو. اور اس وجہ سے دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے فیوریٹ ہے، اللہ کے اتنے فیوریٹ ہے کہ ہماری ہر نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں اپن. تو حضور کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے آل پر بھی ہم جو ہے رحمتیں اور برکتوں کی دعا کرتے ہیں. تو ہم کو ان کی سیرت پڑھنا ضروری ہے. وہ کبھی مشرک نہیں تھے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک حصہ ہم کو خود ہی بتا دیے. کیا بتا دیے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا. اور ایک سو حنیف، یعنی کہ حنیف کس کو بولتے؟ جو ادھر دیکھتا نا ادھر دیکھتا، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رخ جس کا رہتا اس کو حنیف بولتے. تو ذرہ بھی کسی کی طرف امید نہیں رکھنا ہے بالکل. اب دیکھیں کہ یہاں پر ایک چیز یہ ہے، ایک چیز بہت ہی پیاری ایمان کی ایک بات بتا رہی ہوں میں، ایمان کے لیول کی بات بتا رہی ہوں میں. تھوڑا سا 5 منٹ مجھے زیادہ دے دیجئے. آیتیں بالکل ختم پر ہے ہماری، صرف 3-4 آیتیں بچی ہوئی ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ جو ہم کسی سے امید رکھتے نا، تو امید رکھنا یعنی کہ کسی کی ہیلپ لینا، امید نہیں، امید تو اللہ سے ہی رکھی جائے، ہیلپ لینا. تو ایک ایمان کا لیول یہ ہے کہ ہم انسانوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے ہائی لیول یہ ہے کہ ہم انسانوں سے ڈائریکٹ ہیلپ نہ لیں، ہم بلکہ انسانوں کی ہیلپ کی جگہ پر بھی ہم اللہ سے ہیلپ لیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہیلپ کے لیے انسانوں کو خود بھیج دیتا. کیا پیاری بات ہے نا، کہ جائز ہے ہیلپ لے سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، پر اس کے لیے بھی اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، یعنی کہ چھوٹی سی، جیسا اللہ تعالیٰ بولے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹا تو اللہ کی طرف دعا کرو. اب جوتے کا تسمہ اللہ تعالیٰ تو نہیں جڑائیں گے نا آ کر، نعوذ باللہ. تو وہ تو کیا ہے، انسان سے ہی ہیلپ لینا پڑے گا کہ جا کے کوبلر کو بول رہے آپ تھوڑا یہ جو ہے ہمارے کو جڑا کر دے دو. پر یہاں پر بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ذرائع بنائے گا ہمارے لیے. تو یہ بہت اہم ضروری ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اکثر لوگوں کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ریسورسز پر بھروسہ کرتے. تو ہر چیز پر بھروسہ اور امید اللہ سے کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ خود بخود راستے بناتا ہے، اور ایسی جگہ سے بناتا ہے جہاں سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتے. اور پھر کیا صفت ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ مشرک نہیں تھے، ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ خاص طور پہ اب رمضان میں ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ والا ریا کا شرک ہے. ریا والا بھی شرک ہوتا ہے. شرک
یعنی کہ ریا بھی شرک ہے. تو دکھاوا، بتاوا، لوگوں کے سامنے اظہار اپنی عبادتوں کا، اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے صدقات کا، یہ سب چیزوں کا ہم کو کیا ہے برباد نہیں کرنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، ریاکاری نہیں کرنا ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا. اور کیا تھا؟ اللہ اکبر، پھر سے آ گیا شاکرن لانعمہ، کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا. اللہ اکبر، پھر سے شکر اللہ تعالیٰ. یعنی کہ آج کی پوری کلاس شکر پر ہے. دیکھیے یہاں سے آج کیا سیکھ کر جانا ہے؟ شکر سیکھ کر جانا ہے، اور اس کے اوپر آج سے پریکٹس کرنا شروع کر دینے کا ہے. اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھا دیا. اب ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے منتخب کر دیتے ہیں اور سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں. دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں بھی یقیناً وہ صالحین میں سے ہوگا. پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. رہا سبت، تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کر دیا تھا جنہوں نے، اب سبت بولتے ساتھ ہی یاد آ گیا ہوں گا نا آپ لوگوں کو کہ کیا یہ سبت کس کو بولتے ہیں اور اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں. اب یہاں پر ضرورت نہیں ہے بولنے کی کیونکہ ہو گیا الحمدللہ. ریفر کریے پرانے جو ہے نوٹس اور پرانے آڈیوز. مسلط کیا گیا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے. اور پھر کیا ہے؟ اب یہاں پر ایک آخری جو ہے کیا ہے آیت نمبر کہاں پر اینڈ کرے اپن؟ 124. ٹھیک ہے، آیت نمبر 124 پر اینڈ کرے. اور اس کے بعد کتنی آیتیں بچتی ہیں ہماری؟ 1 2 3 اور 4 آیتیں بچتی ہیں جو انشاءاللہ ہم لوگ کل کریں گے، کیونکہ یہ والی آیتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے اور پھر وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے. تو چلیے اپن کریں گے. اور انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے بہترین پورے قرآن کا نچوڑ دعوت کے طریقے کا یہاں پر طریقہ بتایا گیا ہے سورہ نحل میں. تو انشاءاللہ اس کو ہم کل کمپلیٹ کریں گے. 124 پر اینڈ کرتے ہیں. مارک کر لیجئے آپ اپنی قرآنوں کے اندر. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر کے یہ مجلس کا اختتام کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ تو ہم سے خوش اور راضی ہو جا، اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ تو یہ شکر والی صفت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کر دے. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ذکر کرنے والے، شکر کرنے والے اور خوب بہترین عبادت کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ تو ہم کو شامل فرما دے یا رب العالمین. یہ تمام جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں اس کے اوپر تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا الہ العالمین. ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرنے والا بنا دے. ہم کو بھی حنیف بنا دے، ہم کو بھی جو ہے شرک سے بچا لے یا رب العالمین. ہم کو بھی اللہ تعالیٰ تیری نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ تو جو بار بار ہمارے کو اتنی ساری نعمتیں گنا کر ہم کو دین کی طرف بلا رہا ہے، وہ تمام باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ تو جن باتوں کا حکم دیا ہے کہ عدل کا حکم دیا ہے، عدل اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو نے فحش سے بچنے کا حکم دیا ہے، ظلم اور زیادتی سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور احسان اور صلح رحمی کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین. تو ہم سے خوش اور راضی ہو جا، ہم کو ہدایت دے دے، ہماری اولاد کو ہدایت دے دے، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ تو صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو خیر کی عمر عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہمارے والدین کو ذلیل بڑھاپے سے اللہ تعالیٰ تو بچا دے، کمزور بڑھاپے سے اللہ تعالیٰ تو بچا دے، محتاجی سے اللہ تعالیٰ تو بچا دے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنا دے، ہم کو ہمارے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، خوشیوں کا ذریعہ بنا دے. وہ ہم کو ہماری طرف دیکھیں تو ہم ان کو خوش کر دیں، ہمارے اندر ویسے اوصاف پیدا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ تو ہماری اولاد کو ہمارے لیے خوشیوں کا ذریعہ، ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنا دے یا رب العالمین. جتنے پریشان ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، بیماریوں میں گھرے ہوئے، اللہ تعالیٰ تو سب کی حفاظت فرما دے. جو جس طریقے سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا رب العالمین. تو ہی تو ہے جو بے کسوں کا سہارا ہے اللہ تعالیٰ، ٹوٹے ہوئے دلوں کا جوڑنے والا یا رب، غم زدہ دلوں کی پکار کو سننے والا یا رب العالمین. ہماری جو بھی کیفیت ہے، ہماری جو بھی ضروریات ہے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، سب کو ان کی ضروریات اللہ تعالیٰ عطا کر دے. بے شک تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ، تو جتنا جو مانگ رہے ہیں عطا کر دے، تو بھی تیرے خزانے میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، ہم محتاج بندے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے غلام ہیں، تیرے در کے فقیر ہیں، ہم تیرے در پر آئے ہیں،
تیرا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، تو اپنی رحمتوں کا دروازہ ہم پر کھول دے یا رب العالمین۔ تو ہمارے ہدایت کے فیصلے فرما دے، ہم کو قرآن کے لیے چن لے، ہم کو قرآن کی طالب علم بنا دے، ہم کو قرآن کو پڑھنے اور عمل کرنے والا بنا دے، دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے یا رب العالمین۔ تو ہماری مدد فرما دے، ہم کو ثابت قدمی عطا فرما دے، ہماری زندگی میں ثابت قدمی عطا فرما دے، ہماری موت کے وقت ثابت قدمی عطا فرما دے، ہماری خبر میں ثابت قدمی عطا فرما دے، ہماری حشر میں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے حق میں بہترین فیصلہ فرما دے اور ہم کو جنت کا مستحق بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلنا لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسیت وعلمنا منہ ما جہلت وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔